वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पिछली दफ़ा हमने सूरा अल कलम कंप्लीट कर ली थी। आज हम उससे अगली सूरा पढ़ने जा रहे हैं। ये तीसरी सूरा है अल हाक्का। इस ग्रुप की यानी सातवें और आखिरी ग्रुप जो है, ये तो हमें मालूम है कि कुरान मजीद के अंदर 7 ग्रुप्स हैं। हर ग्रुप मक्की सूरतों से शुरू होता है, एक या एक से ज़्यादा सूरतों से शुरू होता है, और एक या एक से ज़्यादा मदनी सूरतों पे उसका इख्तिताम होता है। तो इस तरीके से जब हम देखते हैं तो कुरान मजीद के अंदर 7 ग्रुप्स हैं, और ये आखिरी ग्रुप है जिसका हम मुताला कर रहे हैं। इस सूरा के अंदर सबसे पहली सूरा मुल्क थी, 67 नंबर। उसके बाद 68 नंबर सूरा कलम थी, और अब हम तीसरी सूरा अल हाक्का का मुताला करने लगे हैं। इसके साथ साथ एक और पहलू है जो इन ग्रुप्स के अंदर हम मद्देनज़र रखते हैं, वो है सूरतों का आपस में तवाम होना, यानी ट्विन होना, जुड़ा जुड़ा होना। ये जुड़ा जुड़ा होना किस लिहाज से होता है? इस लिहाज से होता है कि दोनों सूरतों के अंदर जब हम कहते हैं कि ये सूरतें आपस में जोड़ा जोड़ा हैं, जिस तरह सूरा मुल्क और सूरा कलम हमने पढ़ी, तो इसका मतलब ये होता है कि इनके मज़ामीन आपस में ओवरलैप करते हैं। यानी एक सूरा के अंदर अगर एक चीज़ को वजाहत के साथ बयान किया गया है, दूसरी सूरत में उसको समराइज़ करके जो है ना बता दिया गया है। एक सूरा शुरू की सूरा में अगर हिंट्स दिए गए हैं, तो अगली सूरा के अंदर जो है ना वो उसको खोल दिया गया है। तो इस तरीके से मज़ामीन किसी न किसी हद तक आपस में ओवरलैप कर रहे होते हैं दोनों सूरतों के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है, और ये पहलू की सूरतें जुड़ा जुड़ा होती हैं। और 7 ग्रुप्स की जो तकसीम है, ये यानी हमीदुद्दीन फ़राही से जो कुरान मजीद को समझने का ये नुक्ता नज़र शुरू हुआ है, उससे जो है ना ज़ाहिर है कि ये नताइज हैं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि पहले से कोई चीज़ मुतय्यन थी, हम सदियों से देखते आ रहे थे। नहीं, ये ज़ाहिर है कि पिछली सदी में ये चीज़ जो है ना सामने आई। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना हमारे सामने आती रही हैं, जिनको अब हम 30 पारे कहते हैं। ये भी यानी आगाज़ में सहाबा इकराम के ज़माने में ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, बल्कि बाद के अदवार में लोगों ने इसको खुद 30 पारों में तकसीम कर लिया। ऐसे ही और चीज़ें भी जो है ना सामने आती रहती हैं। ऐसे ही जो है ना उलमा इकराम जो है ना अपनी तहकीक के नतीजे में कुछ चीज़ें सामने लाते हैं। तो ये 7 ग्रुप्स हैं जिनको हम जो है ना देखते हैं, और ऐसे ही यानी ज़ाहिर है कि हमने उसको देख लिया कि मक्की सूरतों से शुरू होते हैं और मदनी सूरतों पे उनका इख्तिताम होता है, और इस तरीके से सूरतें आपस में जुड़ा जुड़ा भी होती हैं। ये भी चीज़ जो है ना हम बार बार देखते आए हैं, और ये चीज़ें हमने खुद जो है ना उसको वेरीफाई भी करके देख लिया है। अब इसके बाद एक और पहलू है, तीसरा पहलू है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू है कि किसी ग्रुप के अंदर जब सूरतें आगे बढ़ रही होती हैं, तो जो शुरू की या इब्तदाई सूरतें होती हैं उस ग्रुप के अंदर, जो मज़ामीन उनमें होते हैं, वो ग्रेजुअली आगे चल के जो है ना वो यानी हर सूरा के साथ जो है ना यूं ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तू जो है ना वो यानी पिछली सूरतों के अंदर जो मवाद होता है, वही सूरतें अगली सूरतों में जो है ना बार बार यानी उसकी बेस पे कोई ना कोई बात आगे बढ़ रही होती है। यानी शुरू की सूरतों में कुछ बुनियादी चीज़ें इस्टेब्लिश की जाती हैं, और ग्रेजुअली आगे चल के उनको खोल को उनकी वजाहत कर दी जाती है, उनको खोल दिया जाता है, उनको नुमाया कर दिया जाता है। तो इस तरीके से पूरा ग्रुप जो है वो एक बेसिकली नज़म बन जाता है। यानी यूँ कह लें कि कोई भी किताब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो इब्तदाई चीज़ें होती हैं, वो आपकी लिए फाउंडेशन का बायस बनती हैं, और अगले मरहले में जाके जो है ना वही चीज़ उसकी वजाहत हो जाती है, उस चीज़ की आपको मज़ीद चीज़ें आपके सामने खुलना शुरू हो जाती हैं। यानी ये आम किताबों के अंदर भी ऐसे ही होता है, कुरान मजीद के अंदर भी हर ग्रुप के अंदर यही तरतीब और यही जो है ना सिलसिला जारी रहता है। ये जो आखिरी बाब है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने आपके सामने रखी हैं, ये ज़्यादा वाज़ेह तौर पे समझ में आ जाती हैं। ये वहद चैप्टर है, यानी वहद बाब है, यानी 7वां, जिसके अंदर यानी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के तमाम मराहल सामने आ जाते हैं। यानी जिसको हम सबसे पहले कहते हैं कि इंज़ार है, यानी ये पहला मरला है। उसके बाद इंज़ार आम, उसके बाद इत्माम हुज्जत है, उसके बाद हिजरत बरात है, और सबसे आखिर में जो मरला है वो है अज़ाब का मरहला। तो ये चारों पांचों जो मराहिल हैं वो सारे के सारे आपको इस ग्रुप के अंदर वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। बाकी सूरतों में अमूमी तौर पे इंज़ार आम से मज़मून शुरू होता है। तो यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर इंज़ार से जो है ना मज़मून शुरू होता है। इंज़ार और इंज़ार आम में जो फ़र्क है वो कोई इतना पेचीदा जो है ना वो नहीं है, बल्कि एक ख़ास चीज़ है जो इसका बायस बन जाती है। इसमें सरदार जो है ना, यानी इंतज़ार के मराहल में सरदारों को ही दावत दी जाती है। जैसे कि हमें मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में पता चलता है कि जो है ना उनको बिल्कुल बाई दौर में ये बताया गया था कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो बताया गया था वो ये कि जो फ़िरौन है और फ़िरौन के करीबी जो उनके अकाबर हैं उन तक अपनी दावत को महदूद रखना है शुरू में। ऐसे ही यानी हर रसूल के दौर में जो है ना ये सूरत रही, और नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यही हुआ। यानी इब्तदाई दौर में, बिल्कुल इब्तदाई दौर में जो लोगों के सामने बात रखी गई
وہ لوگ جو ہے نا بحثیت مجموعی پوری کی پوری یعنی اس وقت جو ہے نا قوم نہیں تھے، بلکہ ان کے سرداروں کو براہ راست پہلے مخاطب کیا گیا۔ قوم کو بھی ظاہر ہے کہ ان کے ذیل میں آ جاتا تھا ان کا یعنی اس سلسلے میں، لیکن مین ٹارگٹ جو ہے نا قوم کے سردار ہوتے تھے۔ تو یہ جو صورتیں پڑھ رہے ہیں یہ بیسیکلی قوم کے سرداروں کو جو ہے نا پکار رہی ہیں، للکار رہی ہیں، اور ان کو جو ہے نا بات سمجھا رہی ہیں۔ اور ان میں ظاہر ہے کہ جو ابھی سورہ القلم پڑھی ہے تو پیچھے جو ہے نا جس طریقے سے 7-8 ان کے ایٹریبیوٹس گنوائے گئے ہیں، وہ پوری قوم کے جو ہے نا ایٹریبیوٹس تھے جو گنوائے گئے تھے۔ اب ہر جو جوڑا ہوتا ہے صورتوں کا، اس کے شروع میں ایک طرح کا انٹروڈکشن ہوتا ہے، تو وہی انٹروڈکشن یہاں پہ ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں حرفن حرفن۔ یہ جو انٹروڈکشن ہوتا ہے صورتوں کا، یہ ہم لفظاً حرفن حرفن پڑھ لیتے ہیں، باقی چیزیں تو ظاہر ہے اس کو میں خود ایکسپلین کر دیتا ہوتا ہوں۔ الحاق کا المعارج، یہ المعارج اور الحاق کا جو دو صورتیں ہیں، یہ آپس میں جوڑا جوڑا ہیں۔ یہ دونوں صورتیں اپنے مضمون کے لحاظ سے تمام ہیں، ٹوین ہیں یعنی جوڑا جوڑا ہیں۔ پہلی صورت دنیا اور آخرت میں جس عذاب سے قریش کو متنبہ کرتی ہے، دوسری میں اسی کا مذاق اڑانے اور اس کے لیے جلدی مچانے والوں کو ان کے انجام سے خبردار کیا گیا ہے۔ یعنی پہلی سورہ جو ہے وہ دنیا اور آخرت میں، جو دنیا میں بھی عذاب آنا ہے، آخرت میں بھی عذاب آنا ہے، اس سے قریش کو متنبہ کرتی ہے۔ اور اس کے بعد سورہ معارج جو ہے، یہ جب مذاق اڑاتے ہیں یہ سردار، تو وہ ان کو پھر جو ہے نا کیسے ہینڈل کرتی ہے یہ سورہ، پھر وہ ظاہر ہے کہ وہ پہلو سامنے آ جائے گا۔ دونوں میں روئے سخن قریش کے سرداروں کی طرف ہے۔ روئے سخن یعنی کن کو ایڈریس کیا گیا ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہوتی ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید پڑھیں، سب سے پہلے جو اہم پوائنٹ ہوتا ہے وہ دیکھا جائے گا کہ یہ کن کو مخاطب ہے۔ ہمارے لیے اس سے کیا لیسن نکلتا ہے، وہ تو ظاہر ہے کہ پہلے وہ جو ایڈریسز ہیں وہ متعین ہو جائیں، اور اس کے بعد یہ بات بھی متعین ہو جائے کہ ان کو کیا کہا جا رہا ہے۔ پھر اس کے بعد جو نتائج ہیں ظاہر ہم سے بھی متعلق ہوتی ہیں کسی نہ کسی طریقے سے، لیکن یہ کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر دیکھی جاتی ہے کہ یہ اس کے اولین مخاطبین کون ہے، تاکہ بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے، ابزارو کر لیا جائے، اور اس کے بعد ہم سے وہ کس لحاظ سے متعلق ہوتی ہے، پھر ظاہر ہے کہ وہ بھی چیزیں سامنے یعنی آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دونوں میں روئے سکون قریش کے سرداروں کی طرف ہے، اور ان کے مضمون سے واضح ہے کہ پچھلی صورتوں کی طرح یہ بھی ام القریٰ یعنی مکہ کو کہا جاتا ہے، یعنی بستیوں کی ماں، یعنی یہ مکہ کو یعنی اسلام آنے سے پہلے بھی یہ نام تھا مکہ کا جو ہے نا، یعنی اس کو صفتاً یعنی ایک اضافی ایڈجیکٹو کے طور پہ جو ہے نا بیان کیا جاتا تھا کہ ارد گرد بے شمار بستیاں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی بستیاں ہوتی تھیں، ان کے لیے مرکز سٹی ہوتا تھا، کیپٹل ہوتا تھا، اس کو ام القریٰ جو ہے نا کہا جاتا تھا، اور مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ آج کل ہم اس کو کیپٹل کہہ لیتے ہیں، کیپٹل اب گورنمنٹ کے لحاظ سے بولا جاتا ہے، اسٹیٹ کے لحاظ سے بولا جاتا ہے، لیکن اس زمانے میں جو ایک مین سینٹرل سٹی ہوتا تھا، لوگ جہاں پہ جایا کرتے تھے خرید و فروخت کے لیے، بازاروں کے لیے، یا کوئی اور جو ہے نا جو معاشی اور سماجی سرگرمیاں ہوتی تھیں اس کے لیے جایا کرتے تھے، اس کو ام القریٰ کہا جاتے تھے، اور مکہ جو ہے نا وہاں پہ ام القریٰ کا جو ہے نا یہ نام تھا مکہ کا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے مرحلہ انذار میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ میں نے ابھی انذار کا جو لفظ بولا تھا یہ اسی مرحلہ انذار ہے، یعنی 4-5 جو مراحل ہیں ان میں سے ایک مرحلے شروع والے مرحلے میں نازل ہوئی ہیں۔ پہلی سورہ الحاقہ کا موضوع قیامت میں جزا و سزا کا اسبات، یعنی اس کو ثابت کرنا، اسٹیبلش کر دینا، یہ الحاقہ کا موضوع ہے۔ اس کے حقائق کا بیان، اس کی ریالٹیز جو ہے نا جو بیان کی گئی ہیں اس کو جو ہے یہاں کھولا گیا ہے۔ اس کے بارے میں قرآن کے انذار کو جھٹلانے کے نتائج سے اپنے مخاطبین کو متنبہ کیا گیا ہے اس سورہ کے اندر۔ دوسری سورہ المعارج کا موضوع اب انہی نتائج کو استہزاء کا نشانہ بنانے اور ان کے لیے جلدی مچانے والوں کو ان کے انجام سے خبردار کرنا، پیغمبر کو ان کے مقابلے میں صبر کی تلقین کرنا، انہیں یہ بتانا کہ جنت حسن عمل کی جزا ہے، یعنی تمہارے نیک اعمال ہیں جس کی بنیاد پہ جو ہے نا جنت میں ملے گی۔ اس سے محروم کوئی شخص خواہ وہ عرب و عجم کے صنادید میں سے کیوں نہ ہو، صنادید سندید کی جمع ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سردار یا ایلیٹ کلاس، کسی بھی سوسائٹی کی جو سیلیبریٹیز ہوتی ہیں ان کو صنادید کہا جاتا ہے، کیوں نہ ہوں خدا کی اس بستی ابدی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ یعنی انٹروڈکشن ہے ان دونوں صورتوں کا، اور اس کے ساتھ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی سورہ جو ہے نا دونوں میں وہ 69 الحاق کا ہے، دیکھتے ہیں اس کے کیا مضامین ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے جس کی شفقت ابدی ہے۔ الحاق کا، ہونی شدنی، یعنی اس کا ترجمہ کیا گیا ہے ہونی شدنی، گو کہ ظاہر ہے یہ بھی مشکل لفظ ہے، ترجمے میں بھی فارسی کے الفاظ ہیں جو لائے گئے ہیں یہاں پہ۔ ہونی شدنی جو ہونے والی ہو، ہونی جو ہونے والی ہو اس کو کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہاں پہ الحاق کا لفظ آیا، یہ ایک ہی لفظ آیا ہے، پورا جملہ نہیں آیا۔
یہ جو انداز ہے کہ اس طریقے سے کہ ایک ہی لفظ لایا جاتا ہے اور اس پورا جملہ نہیں لایا جاتا، اس کے کیا یعنی یعنی اس کی کیا معنویت ہے، یعنی اس کو کس پہلو سے ہم دیکھیں اس چیز کو؟ یہ ہر زبان کے اندر کوئی نہ کوئی پہلو ہوتا ہے جو بڑا نمایاں ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ جب اس طرح کی چیزیں جس میں تقاریر ہوتی ہیں، جس میں خطبات ہوتے ہیں، جس میں لٹریچر ہوتا ہے، اس میں یہ چیزیں بھی جو ہے نمایاں ہو جاتی ہیں جو ہمارے روزمرہ کے معمولات ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے جو ہے نا ہم کہیں دو چار دوست جا رہے ہوں، راستے میں کوئی ایک دوست آگے ہو اور اس کو کوئی موذی جانور کوئی جو ہے وہاں پہ ہمیں کوئی اس طرح کوئی چیز نظر آئے، تو میں یعنی فرض کیا کہ ان میں سے کوئی ایک یہ پکار اٹھتا ہے کہ دیکھو یعنی سانپ آ رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہیں گے سانپ آ رہا ہے، تو ہم یعنی جو اچانک بولنے والا ہوگا وہ یہی کہے گا سانپ۔ یہ بڑی نیچرل سی بات ہوتی ہے اور فطری بات ہوتی ہے یہ انسانوں کے پاس، کہ وہ بات بعض اوقات کس چیز کا اظہار کرنے کے لیے، یعنی کوئی ایسی چیز جس میں فوری طور پہ کوئی چیز کا اظہار کرنا ہے اور اچانک کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم ایک آدھی لفظ بولتے ہیں، بہت سارے الفاظ نہیں بولتے۔ اب وہ سانپ کہاں ہے، ہو سکتا ہے آگے ہو، پیچھے ہو، سائڈ پہ ہو، اوپر ہو، اس چیز کا جو ہے نا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا۔ یہ ایک بیسیکلی جو سامنے بندہ ہوتا ہے جس کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے اس کو ایک الرٹ کر دینے والی صورتحال ہوتی ہے، اس کو متنبع کرنا ہوتا ہے کہ دیکھو یعنی یہ معاملہ، یعنی یہ چیز ہے، یہ تمہارے سامنے ہے۔ تو الحاق کا یہ اصل میں اگر یہ دیکھا جائے تو یہ وہی لفظ ہے جو ہماری اردو زبان میں بھی حق کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ حق کیا چیز ہے یہاں پہ؟ حق کا شیء، یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو ہے نا ثابت ہو گئی، کوئی چیز جو ہے نا اسٹیبلش ہو گئی، کوئی چیز جو ہے نا پہلے اب اس میں ابہام تھا اب واضح ہو گئی، اس کی نیت بالکل کلیئر ہو گئی، یا وہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے اور جیسے کہ وہ ہوتی ہے ویسے ہی جو ہے نا ہمارے سامنے آ جاتی ہے، تو اس کو پھر ہم الحاق کا کہتے ہیں، یعنی اس پہلو سے یہ ہے۔ اچھا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایک ہی لفظ ہے، پورا جملہ نہیں ہے، اور اس کی ٹرانسلیشن میں اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ یہ یعنی ایک ہی یعنی ایک آدھ لفظ میں اس چیز کا جو ہے نا اظہار کر دیا جائے۔ ہونی شدنی، وہ جو ہونے والی ہے وہ لازماً ہو کے رہے گی، وہ جو ہونے والی ہے یعنی قیامت کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لفظ جو ہے الحاق کا، یہ ایڈجیکٹو ہے، یعنی صفت کے طور پہ آیا ہے۔ یہ کس چیز کی صفت ہے اس چیز کو بھی جو ہے نا اس کو یہاں پہ نکولا گیا۔ عربی زبان کے اندر جو ہے نا بعد کا تدریج ہوتی ہے، یعنی ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد وہ لفظ ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے کسی چیز کے خاص کے طور پہ، آگے چل کے جاریہ لفظ بھی آ جائے گا۔ جاریہ لفظ جو ہے وہ کشتی کے لیے یا جو سمندری جہاز ہوتا ہے اس کے لیے لفظ استعمال ہو جاتا ہے، لیکن جاریہ جو ہے یہ جاری اردو زبان میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ پانی جو جاری ہوتا ہے اس کے ساتھ سیلنگ کرنے والی کوئی بھی جو تیرنے والی چیز ہوتی ہے اس کو جاریہ کہا جاتا ہے۔ تو اب جاریہ کس چیز کا ایڈجیکٹو ہے؟ بیسیکلی یعنی شپ کا ہے، یعنی ایڈجیکٹو ہے وہاں پہ۔ اچھا، یہاں پہ الحاقہ یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ آیا ہے، تو یہ بعد کا میں نے کہا نا کہ جس طرح جاریہ ہے، اب جاریہ جو ہے نا وہ ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال نہیں ہوتا بلکہ وہ اب پورے ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض اوقات ایڈجیکٹو بھی جو ہوتے ہیں وہ بھی ناؤن کے طور پہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو الحاق کا ہے یہ اصل میں ایڈجیکٹو ہے۔ یہ کس چیز کا ہے؟ یہ الساعہ کا ہے، القیامہ کا ہے، یعنی الساعہ اور قیامہ اس کے اندر جو ہے نا جو لفظ ہے وہ اس کے اندر خود موجود ہے۔ یعنی یہ بات یہ کہ یہ کس طرح ثابت کریں، آگے چل کے جو ہے نا خود بہت پتہ چل جائے گا۔ قرآن مجید خود اس چیز کو کھول دیتا ہے کہ جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا یہ اصل میں کس چیز کو پوائنٹ کر رہا تھا۔ تو الحاق کا یہ کہ یہ ہونی شدنی جو ہونے والی ہے یعنی قیامت ہے، اس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے۔ اس کے بعد ملحق کا، یعنی پھر اس چیز کو دوبارہ جو ہے نا دہرا دیا ہے کہ تمہیں کیا معلوم کہ یہ ملحقہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے کیا ہے ہونی شدنی، یعنی تمہیں نہیں معلوم۔ یعنی اس طرح یہ صورتحال جو ہے چونکا دینے والی ہے، کسی چیز کو کسی دوسرے لوگوں کو الرٹ کر دینے والی ہے کہ جس چیز سے تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے، جس چیز سے تمہیں جو ہے ڈرایا جا رہا ہے وہ کیا چیز ہے، تمہیں نہیں معلوم یہ کیا چیز ہے۔ ملحقہ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ سوال نہیں ہے کہ جس کو سوال کر کے پوچھا جائے کہ کیا تم اس چیز کو جانتے ہو، اور اس کے بعد بتانے والا اس کو نو یا یس کی صورت میں ڈسکرائب کرنا شروع کر دے، نہیں، یہ وہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ اسی انٹینسٹی کے ساتھ جس طرح الحاق کا کہا گیا ہے ملحق کا اس کو اسی طریقے سے یعنی ریپیٹ کیا گیا ہے۔ اس کا یعنی ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے بندے کو، مخاطب کو اس کے بارے میں معلوم ہے، بتانا یہ مقصود ہے کہ جو بات یہ کہہ رہا ہے متکلم کہنے والا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یعنی اس کی اہمیت کو جتانا، اس کو ڈراوے کے طور پہ، اس کو جو ہے نا اس چیز کو کہ کل کو تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے، تم بالکل اس چیز سے جو نا غافل ہو، اس چیز سے بالکل تمہیں معلوم نہیں ہے کل کیا تمہارے ساتھ کیا ہونے والی ہے، کیا گزرنے والی ہے۔ یہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ اس طریقے سے نمایاں کیا جائے سوال کر کے، وما ادرا کا ملحا کا، اور تمہیں کیا معلوم کہ یہ
الحاقہ کیا چیز ہے، یعنی یہاں پہ پھر ادرا کا، یعنی اس کا ماں کا یعنی من کے معنی میں آتا ہے، یعنی تمہیں کون آ کے بتلائے، کون آ کے بتلائے، سوائے ظاہر ہے کہ متکلم کے اور کون بتا سکتا ہے، کون آ کے بتائے کہ یہ ملحاق کا یعنی الحاق کا کیا چیز ہے۔ اور اس کے بعد محاورتاً اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے جیسا کہ نیچے کیا گیا ہے کہ تم کیا جانو، بجائے اس کی کہ کوئی تمہیں آ کے بتائے تم کیا جانو، ظاہر ہے کہ کوئی بتائے گا اس کے بعد تم یعنی سمجھ جاؤ گے اس چیز کو، یہ محاورتاً یعنی اس انداز سے ترجمہ کیا گیا ہے کہ تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ ہونی شدنی۔ پھر یہاں پہ سوال کو رپیٹ کر دیا گیا ہے، وہی سوال جو ملحاقہ میں پوچھا گیا تھا، جو ملحاقہ ہے وہی اگر آپ دیکھیں تو ادراکا کے بعد ملحاقہ کو وہی رپیٹ کر دیا گیا ہے، دوبارہ سے جو ہے نا اس کو دہرا دیا گیا ہے۔ یہاں پہ ایک اور پہلو ہے جو آپ کے سامنے رکھوں، الحاق کا جب یہ کہا گیا تو اس کے بعد ملحاق کا بولا لفظ بولا گیا ہے، یہاں پہ پروناؤن لایا جا سکتا تھا، رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں، پروناؤن لایا جا سکتا تھا، یہ کہا جا سکتا تھا کہ ماہیہ، نہیں کہا جا سکتا ماہیہ، ماہیہ نہیں لایا گیا۔ اصل میں جب اس طریقے سے بات ہوتی ہے، جس طریقے سے کسی کو اچانک جو ہے نا الرٹ کرنا مقصود ہوتا ہے، تو وہ اس میں دوبارہ وہی لفظ رپیٹ کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو سننے والا ہے اس کے اندر اس لفظ کی تصویر اس طرح یعنی پکی ہو جائے، مضبوط ہو جائے اس کے ذہن میں کہ وہ بار بار جب رپیٹ کیا جاتا ہے تو بیسیکلی وہ اس کا ذہن اسی طرف جاتا ہے کہ یہ بات ہے کیا چیز۔ اگر یہاں پروناؤن آ جاتا تو وہ بیسیکلی وہ بات پوری طریقے سے نہ ہو پاتی۔ ایسے ہی وما ادرا کا ملحاقہ میں وما ادرا کا ماہیہ یہ آ جاتا تو بات نہ بنتی۔ تو یہ اصل میں وہی لفظ ہے جس کو بار بار دہرایا گیا ہے، اس کی اہمیت کو جتایا گیا ہے۔ اچھا، یہ جو الفاظ آئے ہیں یہ قرآن مجید میں اندر دوسری جگہ پہ بھی جو ہے نا اسی طریقے سے قیامت کو جو ہے نا ڈسکرائب کیا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ لے جاتا ہوں تاکہ جو ہے نا ایک آئیڈیا ہو، دو چیزیں جب آپ اس میں کمپیئر کر لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ ہے کیا چیز ہے۔ یہ سورہ ہے سورہ القاریہ، یہ اسی گروپ کے اندر آگے چل کے آئے گی، وہاں پہ بھی یہی اسلوب اختیار کیا گیا ہے، القاریہ تو ملکاریہ وما ادراک ملکاریہ، ایسے الحاق کا ملحاق کا وما ادراک ملحاق کا، ایگزیکٹلی جو تین آیات ہیں یہاں پہ وہاں پہ بھی یہی تین آیات ہیں، یہ اسی طریقے سے اس چیز کو کھولا گیا ہے۔ القاریہ کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی دروازے پہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے، لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور کھٹکھٹاتا ہے اونچی آواز سے جو ہے نا ڈور پہ نوک کرتا ہے، اور اس کے بعد جو اندر سوئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ہڑبڑا کر جو ہے نا اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، اس کے لیے القاریہ کا جو ہے نا ظاہر ہے کہ لفظ بولا جاتا ہے، اور اس کو یہاں سے اٹھا کے قیامت کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو جب یہ تین چیزیں تین آیات آ گئیں یہاں، القاریہ ملکاریہ، القاریہ تو ملکاریہ تو وما ادراک ملکاریہ، یہ تین جو ہے نا آیات آئیں، اور اس کے بعد جب اس کو کھولا ہے تو وہ کس طریقے سے کھولا ہے؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ جب وما ادرا کا ملکاریہ کہا گیا تو جو وما ادرا کا ہوتا ہے یا ملکاریہ جو سوالات تھے، اب متکلم اس کو کھولے گا، یعنی بات کرنے والا، بات بیان کرنے والا اب اس کو کھولے گا، اس کو بیان کرے گا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور جب کھولے گا تو کیا کہے گا؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے۔ یہ اصل میں آگے آگے پوری سورہ جو پڑھیں گے یہ قیامت کی تصویر ہے، یعنی جب ہم ما ادرا کا لفظ بولتے ہیں تو اس کے بعد قرآن مجید کے اندر عمومی طور پہ جو ہے نا اس چیز کو کھول دیا جاتا ہے، یعنی اس کو متکلم بات کرنے والا اس چیز کو کھول دیتا ہے کہ یعنی متکلم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس چیز کو کھول دیتی ہے کہ جس بات سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے، جس چیز بات سے تمہیں متنبع کیا جا رہا ہے، اس کی نوعیت کچھ یوں ہے، اس کی تفصیل جو ہے نا وہ آگے بیان کر دی جاتی ہے۔ یہ ایک پہلو تھا تاکہ میں آپ لوگوں کو کمپیریزن کرتے ہوئے وہ چیز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ چیز ہے کیا ہے۔ ایسے ہی اس سورہ کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو جب یہ کہا گیا کہ وما ادراک ملحاق کا، تو آگے جو اگلی آیا ہے اب وہ اس کو کھولے گی، یعنی ان تینوں جو ہے نا جو آیات آئی ہیں اس میں جو کور ورڈ ہے وہ ہے الحاقہ، الحاقہ کو اب کھولا جائے گا۔ اب جب کھولا جائے گا تو اس کی جو نوعیت ہمارے سامنے آتی ہے اس چیز کے لیے ہم جو یعنی مضمون شروع ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کذبت ثمود آدم بالقاریہ، جسے ترجمہ کیا گیا ہے سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جٹلایا، سمود اور عاد نے اس کھڑکھڑانے والی کو جٹلایا۔ اب کس کو جٹلایا؟ یہ الحاقہ کو جٹلایا، الحاقہ کو جٹلایا ہے، یعنی جو بات اوپر کہی گئی تھی الحاقہ اسی کا جو ہے نا سننم جو ہے نا القاریہ کو لایا گیا ہے۔ یہ القاریہ وہی ہے جو ہم دوسری سورہ میں پڑھ آئے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اب الحاقہ کو مزید کھولا ہے، اور اس کو جب کھولا ہے تو یہ نہیں کہا کہ کذبت ثمود و عاد،
بل جو ہے نا اس کے بعد بے کے بعد جو ہے نا بیہا کا لفظ نہیں استعمال ہوا، بلکہ بالکاریہ کا لفظ استعمال ہو گیا۔ بیہا کا ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو ہے نا جو الحاقہ اسی کا پرناؤن ہے نا، یعنی اسی کو یعنی دوبارہ سے رپیٹ کر دیا تھا، پرناؤن کے ساتھ میں رپیٹ نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے ایک اور لفظ لایا گیا ہے، اسی طرح کا لفظ لایا گیا ہے جو الحاقہ کا تھا۔ اب وہ لفظ کیا ہے؟ وہ ہے الکاریہ۔ پھر قیامت کو اب دوسرے لفظ سے قرآن مجید نے کھول دیا ہے الحاقہ کو، اس کو الکاریہ۔ الکاریہ دوسری جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ بھی یعنی قیامت ہی کے والے سے بات ہو رہی ہے، تو یہاں پہ بھی قیامت کو دوسرا نام دیا گیا ہے الحاقہ کے بعد الکاریہ۔ کاریہ جیسا کہ میں نے کہا کرا البابو، یہ لفظ جو ہوتا ہے اس نے کرا البابا، جب اس نے جو ہے نا کہا جاتا ہے کہ ناک کیا، اس کو ٹھونکا دروازے کو، تو یعنی اس سے آواز نکلتی ہے، اس سے آواز نکلتی ہے، تو جو آواز نکلتی ہے اس سے جو ہے نا یہ مضمون اٹھتا ہے الکاریہ، اسی سے اس میں فائل جو ہے نا یہ بن جاتا ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ کھٹکھٹا دینے والی، یعنی ڈرا دینے والی، جس کی آواز جو ہے نا اس طرح تیز سے آواز آتی ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے قارئن کا ایک لفظ جو ہے نا جمع آتا ہے قاریہ کا عربی زبان میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی تنبیہیں، ایسی جو ہے نا وارننگز، جس کے نتیجے میں لوگوں کے اندر جو ہے نا نصیحت پکڑنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے یعنی قاریہ کا۔ تو یہ یعنی قیامت کو کے بارے میں یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اور کس نے اس کو جھٹلایا؟ سمود نے اور عاد نے اس قیامت کو جھٹلا دیا۔ اچھا، جھٹلا دیا شکر کیا صاحب، مطلب؟ جی جی جو دوسرا ترجمہ جو ذرا آپ نے آن لائن دکھایا القاریہ کا، وہ کھٹکھٹانے والی، یہاں ہاں، پہ کھڑکھڑانے کھڑکھڑانے والی یہاں لکھا ہوا، تو صحیح کیا ہو سکتا ہے اس میں؟ یہ الفاظ جو ہے نا یہ ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے مختلف جو معنی ہوتے ہیں، کھٹکھٹانے والے بھی ہوتا ہے، کھڑکھڑانے والے بھی جو ہے نا ہوتا ہے، تو بات ایک ہی ہے، دونوں کا معنی ایک ہی ہے کہ اصل میں جب ساری تفصیل جو کی گئی ہے وہ یہی ہے کہ اصل میں جب آپ نوک کرتے ہیں ڈور پہ اور جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ کرا کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جب یہ کہا جاتا ہے کرا البابا کہ اس نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اور خاص طور پہ یہ جو جو الفاظ کا جو ہے نا استعمال ہے، یہ اس وقت کے لیے ہوتا ہے جب رات کو جو ہے نا کوئی شخص آتا ہے اور دروازے پہ آ کے کھٹکھٹاتا ہے، اور اندر جو سونے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہڑبڑا کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، کیا ہے، کیا معاملہ ہے، کیا نہیں ہے، تو اس کے لیے یعنی یہ ایک طرح کی جو ہے نا وہ چیز استعمال کر لی جاتی ہے۔ اس کے جو معنی ہیں اردو زبان میں جب بھی ترجمہ کرتے ہیں تو مختلف بھی ہو سکتے ہیں، تو تفسیر کا مطلب یہی ہے کہ اس چیز کو جو ہے نا کھول دیا جائے۔ بات واضح ہو گئی نا؟ تھینک یو۔ جی جی، ایسے ہی۔ اچھا، کذبہ یعنی تکذیب کر دی، اس کو جھٹلا دیا۔ یہ جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ جھٹلانا محض ایسے نہیں ہے کہ جیسے آپ نے کسی کے سامنے ایک بات پیش کی اور اس نے جو ہے نا ایسے اگنور کر دیا، ہوتا ہے یعنی آپ لوگ بات کرتے ہیں، دوسرا شخص جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی اتنی توجہ نہیں دیتا، یہ وہ بات نہیں ہے۔ یہاں پہ کذبہ کا جب لفظ آتا ہے یعنی یہ اصل میں باب تفعیل سے ہے، یہ محض جو ہے نا یعنی چیز کو آئی گئی کر دینا نہیں ہوتا، مطلب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص نے اس چیز کو سنا، سمجھا، اور سمجھنے کے بعد غور و فکر کیا، اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا ریجیکٹ کر دیا، ڈینائی کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تو یہ اصل میں وہ پہلو ہے جس میں محض یعنی کسی چیز کو جھٹلانا نہیں ہے بلکہ اس کو انٹینشنلی یہ کام کرنا ہے۔ اچھا، اس کے لیے یہ لفظ کذابہ کا آتا ہے۔ یہاں پہ سمود اور عاد ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو عاد پہلے آئے ہیں، عاد پہلے آئے ہیں ہسٹوریکلی، اور سمود بعد میں آئے ہیں۔ یہاں پہ ترتیب میں قرآن مجید نے تھوڑا سا مختلف اینگل سے اس چیز کو لیا ہے کہ سمود کو پہلے رکھا ہے اور عاد کو بعد میں رکھا ہے۔ یہ کیوں رکھا ہے؟ آگے چل کے جو ہے نا یہ کھل جائے گا۔ قرآن مجید بعض اوقات جس طرح کی پریزنٹیشن ہوتی ہے یعنی قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، اس میں بھی ایک حکمت ہوتی ہے، تو آگے چل کے جو ہے نا اس کو دیکھ لیں گے۔ اچھا، یہ جب یہ کہا گیا کہ عاد اور سمود نے اس قیامت کو جھٹلا دیا، اور جھٹلا دیا کون سی؟ الحاقہ کو جھٹلا دیا ہے نا، اب اس کا آپس میں دونوں کا کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ آپس میں کیا تعلق بنتا ہے۔ قیامت کو جھٹلا دیا تو یعنی اب آگے جو بات بیان کی جائے گی، وہ قوم جب جھٹلا دیتی ہے تو وہ اس کے بعد اصل میں کیا ہوتا ہے کہ اس قوم پہ عذاب آ جاتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کرنا مقصود ہے کہ عاد اور سمود نے اس قیامت کو جھٹلا دیا جو آخری قیامت میں آنے والی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ خود دنیا میں مٹا دیے گئے۔ یعنی اب یہ کیا ہوگا
کہ یہ جو دنیا کے اندر قیامت برپا ہوتی ہے رسولوں کے دور کے اندر، وہ اصل میں یہ اسٹیبلش کر دیتی ہے کہ جو کل کو بڑی قیامت ہونی ہے وہ اس کا ایک تمہید ہوتی ہے، انٹروڈکشن ہوتی ہے. یعنی دنیا میں جب وہ قیامت برپا ہو جاتی ہے تو کل کو جو بڑی قیامت برپا ہونی ہے وہ اسٹیبلش ہو جاتی ہے. یعنی الحاقہ کا مطلب کیا ہوا؟ چیز اسٹیبلش ہو گئی، اسٹیبلش ہو گئی. اب یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اسٹیبلش ہو گئی. کیسے اسٹیبلش ہو گئی؟ اس میں کچھ کہا رہا ہے جی جی کہ یہ جو الحاقہ ہے، جی جی اگر اس کو اس طرح سمجھا جائے کہ یہ دنیا میں عذاب کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ جو ثمود کے اوپر وہ جب انہوں نے نہیں مانا قیامت کو، قیامت تو قاریہ تو آخرت کی عذاب کی بات ہی ہے، جی جی کیونکہ وہ قرآن میں کھل کے بھی آ گئے. جی جی لیکن قرآن اگر یہ کہنا چاہ رہا ہو کہ دیکھو ثمود اور عاد نے بھی جلایا جی جی قاریہ کو، ہوں تو جو حق تھا نا، جو دنیا کا عذاب ہے، جی جی وہ ان کے اوپر ہلاکت کی شکل میں آ گیا. جی جی جی. میں اسی طرف ابھی بات کر اسی طرف آ رہا واضح تھا. کر دے گا اس کا نہیں نہیں، پرسپیکٹو میں کیا ہے. میں بتا رہا ہوں نا. اصل میں کوئی بھی سورہ جب پڑھتے ہیں نا تو اس کو 3 4 5 دفعہ جو ہے نا پڑھ لینا چاہیے شروع سے آخر تک. ٹھیک ہے نا. آگے چل کے جو ہے یہ الحاق کا جو ہے نا یہ ریلیٹ ہو جائے گی جا کے آخری قیامت کے بارے میں. جو ہوتی ہے ریلیٹ ہوتی ہے. ابھی تک وہی ابھی ظاہر ہے مسئلہ کہ نہ بالکل ابتدائی ابتدائی چیزیں ہیں. میں دوسری جو بات ابھی آپ نے کیا اس کی طرف بات کرنے والا تھا کہ اصل میں یہ جو دنیا کے اندر قیامت برپا ہوتی ہے یہ انٹروڈکشن ہوتا ہے، یعنی ایک تمہید ہوتی ہے. جب اوپر کہا گیا کہ ثابت ہو گئی، تو کیا چیز ثابت ہو گئی؟ ثابت تو تبھی ہوتی ہے نا جب آپ کے سامنے پریکٹیکلی کوئی چیز ہو جائے، پھر بات چلتا ہے نا. تو اب ہوگا کیا؟ اب یہ بتایا جائے گا کہ اچھا جو کل کو چیز جو ثابت ہونی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات خود کہہ رہی ہے نا، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس چیز پہ، لیکن اس کو ویزیبل کرنے کے لیے، آنکھوں کے سامنے لانے کے لیے ہوتا یہ ہے کہ دنیا میں اس قوم کو عذاب سے گزارا جاتا ہے. اور جب وہ عذاب سے گزرتی ہے تو وہ اس چیز کو اسٹیبلش کر دیتی ہے کہ کل کو عذاب، بڑا عذاب آنا ہے. کیونکہ یہ واقعہ ایک ہی دفعہ ہونا ہے. الحاق کا ملحق کا جو بڑی قیامت کا واقعہ ہونا ہے ایک ہی دفعہ ہونا ہے. اس کو بار بار رپیٹ نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو دکھانے کے لیے کہ کل کو ایک بڑا واقعہ پیش آنا ہے، اس کو چھوٹے لیول پہ پھر جو ہے نا اس قوم کے سامنے اس کی حقیقت کو بیان کرنے کے لیے چھوٹے لیول پہ وہی کام کر دیا جاتا ہے کل کو جو بڑا کام ہونا ہے. تو کذبت ثمود و عادن، جب سمود اور عاد نے اس چیز کو جٹلا دیا، بڑی قیامت کو جٹلا دیا، بالقاریہ کو جٹلا دیا، تو اس کے بعد ان پہ عذاب آ گیا. یعنی یہ عذاب ایک انٹروڈکشن ہوتا ہے اور یہ ثابت کر دیتا ہے. اور یہ تیسری چیز، یعنی پہلا انٹروڈکشن ہونا، ثابت کر دینا. تیسری چیز یہ ہے کہ وہ پھر اس کی تصدیق بھی ہو جاتی ہے، تصدیق ہو جاتی ہے اور تکذیب کرنے والے اس انجام کو پہنچ جاتے ہیں. تو یہ پہلو ہیں جو سامنے رہنے چاہیے. اس کے ساتھ جو ہے نا آگے ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ کیا ہے. یہاں ترتیب کا بھی پہلو ہے، وہ بھی سامنے رہے کہ ہسٹوریکلی اگر آپ دیکھیں تو عاد پہلے ہیں اور سمود بعد میں ہیں، لیکن یہاں پہ ہسٹوریکلی سمود کو پہلے رکھا گیا اور عاد کو بعد میں رکھا گیا ہے. یہ جو پہلو ہے یہ بھی جو ہے نا آگے چل کے دیکھتے ہیں، یہ کھل جائے گا. یہاں پہ اب آگے ایک اور پہلو ہے جو سامنے آنے والا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، جب دو چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد دو چیزیں بیان کرنے کے بعد اس کی اسی طریقے سے جو ہے نا وہ آگے اس کی تفصیل جو ہے نا کھول کھول دی جاتی ہے، اس کو آگے بیان کر دیا جاتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں لف و نشر. لف و نشر یعنی آپ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی زبان میں بھی ہوتا ہے. تو یہاں پہ سمود اور عاد کو جو ہے نا ترتیب میں رکھا، سمود اور عاد، اور ان دونوں کے درمیان ایک چیز ہے جو کامن ہے. وہ دونوں کے درمیان کامن کیا چیز ہے؟ انہوں نے قاریہ کو جٹلا دیا، آخری قیامت کو جٹلا دیا. اب سمود کے بارے میں بھی بات کی جائے گی اور عاد کے بارے میں بھی بات کی جائے گی، علیحدہ علیحدہ بات کی جائے گی. فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. اب اس کے بعد کھولا ہے، کس کو کھولا ہے؟ سمود کی بات کو کھولا ہے. لف و نشر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے آپ اس کو یعنی بلٹ پوائنٹس میں چیزیں بیان کرتے ہیں. جس طرح میں اگزامپل دیتا ہوتا ہوں کہ الفابیٹیکلی کرنا ہے، بلوچستان ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، کے پی کے ہے، اس طریقے سے جو ہے نا چیزوں کو ہم رکھتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کے صوبے ہیں اور اس کے بعد ڈسکرائب کرنا شروع کر دیتے ہیں ایک ایک کر کے. تو اسی طریقے سے لف و نشر کا مطلب یہ ہے کہ یعنی ایک چیز پہلے سمری آتی ہے، اس کے بعد اس کو کھولا جاتا ہے، اس کی تفصیل بیان کی جاتی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ بعض اوقات یہ ترتیب الٹ بھی جاتی ہے، لیکن یہاں پہ اسی ترتیب کے ساتھ چیزیں بیان ہو رہی ہیں کہ عاد اور سمود آئے اور پہلے عاد کو جو نا کھولا گیا ہے. فَأَمَّا سَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. اس کا ترجمہ نیچے کیا گیا ہے کہ تو سمود اس آفت سے ہلاک ہوئے جو حد سے باہر تھی، اس آفت سے ہلاک ہوئے جو حد سے باہر تھی. یہاں پہ طاغیہ کا جو ہے نا
کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ وہ آفت جو حد سے گزر گئی۔ یہ طاغیہ ہے، یہ طغیانی، طغا طغیانی سے جو ہے نا یہ لفظ نکلا ہے۔ طغیانی کیا چیز ہوتی ہے؟ جب کوئی یعنی دریا جو ہے وہ اپنی حدوں کو کراس کر جاتا ہے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ یعنی طغیانی آ گئی ہے پانی کے حوالے سے۔ ایسے ہی یعنی جب کسی کا رویہ جو ہے نا سرکشی کا ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی طغیانی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اسی سے ایڈجیکٹو ہے طاغیہ، یعنی اب کس چیز سے ہلاک کیا گیا۔ اب آپ یوں کہہ لیں کہ قاریہ جو ہے یا الحاقہ یہ بڑی چیزیں ہیں، بڑی قیامت ہے، ایک ہی قیامت ہے، اور اس کے بعد جو چھوٹی قیامت ہے جس کو فیس کرنا پڑا ہے سمود کو، اس کا نام انہوں نے طاغیہ دے دیا ہے۔ یعنی اسی طریقے سے جس طریقے سے الحاقہ کا لفظ آیا ہے، اسی طریقے سے قاریہ کا لفظ آیا ہے، اسی طریقے سے طاغیہ کا لفظ آیا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا اسی پیٹرن پہ چیزوں کو جو ہے نا آگے چیزیں یہ بڑھ رہی ہوں گی۔ اچھا، تو یہ طاغیہ طغیانی کا جو ہے اچھا، یہ فاہلی کو ہلاک کر دیے گئے۔ اہلی کا مطلب ہلاک کر دینا، یعنی نیست و نابود کر دیے گئے، ان کا قوم کا خاتمہ ہو گیا، قوم کا خاتمہ ہو گیا۔ اور جب اس طریقے سے قوم کا خاتمہ ہوا ہے تو اس کے لیے، اس آفت کے لیے طاغیہ کا یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ عمومی طور پہ یہ پیٹرن آپ کو قرآن مجید میں جگہ جگہ نظر آئے گا کہ دنیا کے اندر جس طرح کے آپ گناہ کرتے ہیں اسی نوعیت کی سزا آپ کو قیامت میں ملتی ہے، اسی نوعیت کی سزا قیامت میں ملتی ہے۔ تو یہاں پہ جو سرکشی لوگوں نے اختیار کی، سرکشی لوگوں نے اختیار کی، وہ سرکشی کی نوعیت جو ہے وہ طغیانی جیسی تھی، اور اسی طرح کے عذاب سے ان کو دنیا سے گزرنا پڑا رسولوں کے دور میں، اور وہ جو عذاب تھا وہ بھی طاغیہ تھا۔ ان کی اپنی طبیعت کے اندر بھی جو فساد تھا وہ بھی طاغیہ کا تھا، اور اس کے بعد جو عذاب آتا ہے وہ بھی طاغیہ، اسی نوعیت کا جو ہے نا عذاب ان پہ آ جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو لفظ ہے یہ فاہلکوا بالطاغیہ، یہ بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ بھی یہ بھی کیا ہے کہ اس طغیانی کی وجہ سے جو ان کے اندر موجود تھی، جو طغیانی ان کے اندر کی وجہ سے، بے یہاں پہ اصل میں پھر ہو جاتا ہے سبب، اس وجہ سے، بے کا مطلب یہاں پہ یعنی اس سبب کی وجہ سے، اس وجہ سے کہ جو ان کے اندر خود فساد طغیانی کا تھا اس کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے۔ یہ بات جو ہے نا یہ فٹ بیٹھتی نہیں ہے، نہیں بیٹھتی۔ کیوں نہیں بیٹھتی؟ کیونکہ آگے کہا گیا ہے کہ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ اور عاد اس تیز و تند و تیز آندھی سے برباد ہوئے جو سرکش اور بے قابو ہو گئی تھی۔ اچھا، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو عاد کے لیے فاہلکوا وہی لفظ استعمال کیا گیا ہے، آگے بی ریحن، ریح کا لفظ آیا، اس کے ساتھ پھر با آ گیا ہے، ریح کا لفظ آیا اور اس کے ساتھ با آ گیا ہے۔ تو بالطاغیہ کے ساتھ جو بے آیا ہے یہ بھی اصل میں ٹول ہے، یہ بھی اصل میں ٹول ہے۔ یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ جو ہے نا کہ ان کے اندر طغیانی تھی اور اس طغیانی کے سبب جو ہے نا عذاب آیا، اس کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے، نہیں، بلکہ جس طرح ری کے ساتھ بے آئی ہے نا، کیونکہ دونوں چیزیں ہم پیرلل کمپیریزن، یہ بھی ایک اسلوب قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو ایک ساتھ رکھ دیتا ہے۔ تو جب ایک ساتھ رکھ دیتا ہے تو اس سے ہم چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے، کیونکہ اگر ری جو ہے وہ بطور ٹول استعمال ہو رہی ہے، یعنی آندیاں آئیں، ہوائیں آئیں، انہوں نے عاد کو ہلاک کر دیا۔ تو سمود کو کس چیز نے ہلاک کیا؟ اس لیے ترجمے میں یہ شامل کرنا پڑا کہ اس آفت سے ہلاک ہوئے، ادروائز جو ہے نا یہ آفت کا لفظ لانے کی ضرورت نہیں تھی، اس آفت سے ہلاک ہوئے جو حد سے باہر تھی۔ اب کیونکہ بالطاغیہ یہ نام دیا گیا ہے کسی آفت کو، وہ آفت کیا ہے یہ ہم دوسری جگہوں سے پتہ چل جاتا ہے، یہ ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ اصل میں سائقہ ہے، سائقہ کا جو ہے نا وہ معنی کیا ہوتا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں لائٹننگ کو، یا تھنڈر بولٹ جو ہے نا، جو آسمان سے بجلی گرتی ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے، بجلی کڑک آواز ہوتی ہے، اس کو بھی جو ہے نا یہ سائقہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اس سے ہلاک ہوئے تھے اصل میں سمود۔ یہ قرآن مجید نے مختلف جگہوں پہ اس چیز کا نام لیا ہے۔ تو یہاں پہ طاغیہ اصل میں سائقہ تھا، سائقہ اس کی جو ہے نا یعنی فزیکل کیا چیز سامنے آتی ہے، سائقہ، تھنڈر بولٹ جو ہے نا وہ سامنے آتا ہے، اور اس کو نام جو ہے نا یہاں پہ طاغیہ دیا گیا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ جس طرح کی جو ہے نا لوگوں کا رویہ ہوتا ہے اس کے مطابق ان کو سزا دی جاتی ہے، اور وہ طغیانی کا رویہ تھا اس کے مطابق ان کو سزا دی گئی، یہ بات درست ہے۔ لیکن یہ کہ بے کا جو ہے نا وہ ہم سبب کے طور پہ استعمال کریں، یہ وہ بات نہیں ہے، بلکہ ان کو جو سزا دی گئی وہ اصل میں یہ سائقہ کی جو چیز تھی وہ سامنے رہنی چاہیے، مد نظر رہنی چاہیے۔ اچھا، اس کے بعد وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور اس کے بعد عاد کو لیا ہے، جب
سمود کو لیا تھا تو اس کے لیے لفظ استعمال کیا تھا فَأَمَّا. فَأَمَّا فا جو ہے یہ آتا ہے نتیجے کے طور پہ، یعنی کچھ سیکوینس بیان کرنی ہو اس کے لیے بعض اوقات پس کر دیتے ہیں ترجمہ، بعض اوقات دیر فور کر دیتے ہیں، نتیجتاً کوئی چیز بیان کر دیتے ہیں. تو یہ نیچے یہ اگر ترجمے بھی دیکھیں تو تے اور واو یہ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. تو اس آفت سے ہلاک ہوئے جو حد سے باہر تھی. فَأَمَّا سمودو، اما کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جہاں تک ان کا تعلق ہے، ٹھیک ہے نا. یعنی یہ اما یعنی کہ دو تین چار چیزوں کو بیان کرنا ہو تو پھر اما کا جو ہے ہم درمیان میں لاتے ہیں. فاما جہاں تک سمود کا تعلق ہے. اس کے بعد جب عاد کو کہا تو اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال ہوا، وہ اما عادن جہاں تک عاد کا تعلق ہے. تو یہ اس طریقے سے دو آپشن، جب دو یا تین چار آپشن بیان کرنے ہوں، باری باری بیان کرنے ہوں، تو اما کا جو ہے نا ہم عربی زبان میں یہ لاتے ہیں. اچھا، ان کو ہلاک کیا گیا بریہن. ری کا جو لفظ ہے یہ اردو زبان میں ہوا ترجمہ کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ اس کا معنی آندھی ہوتا ہے، یعنی تند و تیز آندھی کو جو ہے نا یہ ری کہا جاتا ہے. اچھا، اب یہ ری کو اب فردر ڈیفائن کیا ہے جس طرح سے طاغیہ یہ کسی چیز کو ڈیفائن کر رہی تھی نا یہ چیز، اسی طریقے سے ری جو ہے، آندیاں جو ہیں، ہوائیں جو ہیں، ان کو فردر ڈیفائن کیا گیا ہے، جس کو سرسر کہا گیا ہے. سرسر کیا چیز ہے؟ سرسر جو ہے یہ سردیوں کے موسم میں جب تیز ہوائیں چلتی ہیں تو اس کے اندر جو ہے نا ایک تو سردی اپنے اندر ایک بہت بڑی لہر ہوتی ہے، اس کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جب اس کے اندر جو ہے نا شریل قسم کی جو ہے نا سیٹیاں بج رہی ہوں اور اس سے آوازیں نکل رہی ہوں، اور اس کو جو ہے نا سرسر کا جو ہے نا لفظ بولا جاتا ہے. اچھا، سرسر یہ عربی زبان میں خاص ہوائیں ہیں جو وہاں پہ سردیوں کے موسم میں جو ہے نا چلتی ہوں گی، اب بھی چلتی ہوں گی. تو اس کے اندر آندھی اور ٹھنڈک اور اس کے بعد تیز قسم کی جو ہے نا آوازیں اس سے نکلتی ہیں. ظاہر ہے کہ آواز کا ایک اپنا شور ہوتا ہے اور وہ اس کو جو ہے نا، اور اس کے بعد دوسری اس کے لیے ایڈجیکٹو لایا گیا ہے آتیہ کا مطلب جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اتوون، یہ وہی لفظ ہے، اردو زبان میں یہ استعمال نہیں ہوتا. یہ بھی اصل میں اسی طریقے سے جس طرح طاغیہ ہے نا طغیانی، اسی اس کا معنی ہے. یہ عمومی طور پہ بادشاہوں کے لیے استعمال ہو جاتا ہے جو بہت زیادہ ظالم ہوں، جابر ہوں، اور بہت زیادہ جس طرح فرعون ہے اس کے لیے، یعنی اس طریقے سے یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے. یعنی جو حد سے زیادہ ظلم کرتے ہیں، جبر کرتے ہیں، اس کے لیے آتیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب یہاں پہ سرسر اس ہوا کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے، ریح کے لیے یہ لفظ استعمال ہوا ہے. ری کے لیے دو ایڈجیکٹو لائے گئے ہیں، سرسرین، آتیہ، یہ دو ایڈجیکٹو لائے گئے ہیں. اور اس ہوا کو بیان کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں جو ہے نا اس طریقے سے اس کو کھولا ہے. یہاں اگر آپ نوٹ کریں تو سمود کے ساتھ جو ہے نا جو بات کہی گئی تھی اس کو بالطاغیہ کے ساتھ ہی ختم کر دیا، یعنی اس کے لیے کوئی مزید وضاحت نہیں کی. لیکن جب جو ہے نا عاد کی باری آئی تو اس کے بعد اس کو ری کے ساتھ کھولا ہے، سرسر کے ساتھ کھولا ہے، آتیہ کے ساتھ کھولا ہے. تو یہاں پہ ہمیں بہت ساری چیزیں جو ہے نا مل جاتی ہیں، اور ہمیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کس ٹول کے ذریعے سے اس قوم کو تباہ و برباد کیا گیا. وہ ری ہے، یعنی آندیاں ہیں جس سے جو ہے نا اس قوم کا خاتمہ کیا گیا ہے. اچھا، اس کے بعد اسی عاد کے حوالے سے مزید جو ہے نا اگلی آیا کے اندر جو ہے نا فردر ہمیں چیزیں ملتی ہیں سمود کے بارے میں. بس طاغیہ کے ساتھ ہی بات کی اور اس کے بات کو ختم کر دیا. آگے جب عاد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سخرھا علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام، پھر یہ جو ہوا تھی، سرسر تھی، ری تھی، آتیہ تھی، اس کو ہم نے جو ہے نا مسخر کیے رکھا. سخرھا، ہاں جو ہے نا اسی ریح کے بارے میں بات کی گئی ہے کہ ان آندھیوں کو ہم نے مسخر کیے رکھا. مسخر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے چاند اور سورج کو مسخر کیے ہوئے ہیں، یعنی اس کو بنایا اور کسی کام کے لیے لگا دیا، اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کر دیا. اب اس کے بعد وہ ان کے اندر جو ہے نا کوئی یعنی اوپینین نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، کوئی اور راستہ اختیار کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یعنی وہ سے مجبوراً جو ہے نا وہ کام وہ کر رہے ہیں، جیسا کہ ان کے اوپر جو کام لگا دیا گیا ہے ویسے وہ کر رہے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مسخر کرنا. تو یہ جو لفظ ہے کہ مسخر کر دیا، اس کے بعد علیہم، ان پہ جب اللہ کا اس طریقے سے آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مسخر کرنے کے بعد ان کو امپوز کر دیا گیا، جس کو ہم انگلش میں انلیش کرنا ہو کہتے ہیں، کہ اب ان کے اگینسٹ جو ہے نا کوئی چیز چھوڑ دی گئی. اس کے بعد یعنی جو کچھ وہ ہوا کر رہی تھی اس کے حوالے کر دیا. تو سخرھا علیہم، یہ دونوں چیزیں مل کے اس کے اوپر جو ہے نا امپوز کر دی گئی، ان کے اوپر ڈال دی گئیں، مستقل طور پہ جو ہے نا ہوائیں چلتی رہیں. سبع لیال، 7 راتیں، و ثمانیۃ ایام، اور 8 دن، 7 راتیں اور 8 دن جو ہے نا یہ ہوائیں چلتی رہیں.
یہ جو ترتیب ہے، پہلے رات کو لایا گیا اور اس کے بعد دن کو لایا گیا ہے۔ عربی زبان کے محاورے میں ایسے ہی ہوتا ہے، جب آپ نے ڈیوریشن بیان کرنی ہو تو رات کو پہلے بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد دن کو بعد میں بیان کرتے ہیں۔ یہ 7 راتیں اور 8 دن کو کیوں بیان کیا گیا ہے؟ اصل میں اس کی انٹینسٹی کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ سرسرین آتیہ جو چیز تھی، جو سرکشی تھی اس ہوا کی، وہ اپنا جوہر دکھاتی رہی، یعنی 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جو ہے نا یہ چیز چلتی رہی۔ اس کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے، کنٹینیوٹی پائی جاتی ہے، اور یعنی اس طریقے سے یہ چیز۔ اچھا، اس کے بعد بعض تفسیروں کے اندر یہ بھی ایک ظاہر ہے کہ بعض اوقات چیز سامنے آ جاتی ہے تو بیان کرنی پڑ جاتی ہے اس انداز سے۔ یہ چیز بھی آتی ہے کہ آتیہ کا جو مطلب ہے، یعنی عطوف سے میں نے کہا نا، تو یہ اصل میں جو فرشتے تھے ان سے بھی بے قابو ہو گئی تھی، یعنی اس طریقے سے جو ہے نا بات کی جاتی ہے۔ یہ بے تو کسی بات ہے، یعنی یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آگے بتا دیا گیا سخرہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ آپس میں متضاد باتیں کی جائیں؟ اگر وہ یعنی فرشتوں کے بھی بے قابو ہو گئی تو سخرہا کا مطلب وہ سمجھ میں نہیں آتا نا پھر آپس میں۔ تو یہ اصل میں آتیہ کا مطلب وہی ہے جو میں نے پہلے کہا ہے کہ جب سرکشی کر لی اس یعنی ہوا نے، تو یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بے قابو ہو گئی، اللہ کے قابو میں تھی، فرشتوں کے قابو میں تھی، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں یہ اس کی نوعیت کو واضح کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا جب ہوائیں چلاتی ہے، نارمل حالات میں چلتی ہیں، آندھی آتی ہیں، طوفان آتے ہیں، کوئی اتنا کوئی نقصان نہیں کرتے، لیکن بعض آندھیاں اور طوفان جس طرح رسولوں کے دور میں آئی ہیں، وہ ایسے اٹھی ہیں کہ اس کے بعد اس قوم کا صفایا کر دیا گیا ہے۔ اور صفایا کر دیا گیا ہے تو یہ مطلب یہ ہے کہ وہی چیزیں جو مسخر ہوتی ہیں، جیسے پانی مسخر ہوتا ہے عام حالات میں کوئی پرابلم نہیں کریٹ نہیں کرتا، ہلکا پھلکا پرابلم کریٹ کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ پوری پوری قوم کو جو ہے نا تباہ و برباد کر دے۔ تو ایسے ہی ہوائیں جو ہے نا انسان کے لیے جو ہے نا وہ سانس، اور جس طرح ہمیں معلوم ہے زندگی کے لیے کتنا کس قدر اہم ہے ہوا، لیکن یہی ہوائیں جو مسخر ہوائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو جو ہے نا کسی اور پرپس کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ تو آتیہ اصل میں وہ ہواؤں کا اس پوزیشن میں چلے جانا جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو لے کے جانا چاہتی ہے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ اور سخا رہا مطلب یہ ہے کہ یہ کنٹرول ہی تھی، ایسا نہیں تھا کہ نہیں کنٹرول نہیں تھی، یہ ظاہر ہے کہ جن کے کنٹرول میں تھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور فرشتوں کے ہاتھوں میں تھی۔ یہ 7 راتیں اور 8 دن تک جو ہے نا یہ ہوائیں چلتی رہیں، حسومن حسومن حسوم جو ہے لفظ یہاں پہ بڑا ہی خاص لفظ ہے، یعنی پوری آیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نیچے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کہ انہیں جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے، جڑ پیڑ سے یعنی جب درختوں کا جو ہے نا جو جڑیں ہوتی ہیں وہاں سے، مطلب یہ ہے کہ محاورت نے استعمال کیا ہے نا، وہاں سے اکھاڑنے کے لیے، یعنی بالکل نیست و نابود کرنے کے لیے پوری قوم کے لیے، یہ لفظ یہاں پہ اس کا معنی کیا گیا ہے جڑ پیڑ سے۔ اگر آپ دوسری جگہ اس کا ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا ترجمہ کیا گیا ہے مسلسل۔ یہ خصوم من جو ہے اس کا حسوم نہیں، حسوم، اس پہ زبر کیوں ہے؟ وہ زبر آیا ہے کہ یہ مفعول مطلق جو ہے نا، یہ اصل میں جس کو کہتے ہیں نا کہ حال کہہ لیں، مفعول مطلق کہہ لیں، یعنی اس چیز کی حالت کو ظاہر کرنے کے لیے تو آپ اس کا ترجمہ کیسے کر رہے ہیں؟ ترجمہ کر رہے ہیں کہ جڑ پیڑ، یعنی ترجمہ کیا گیا جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے، یہ کے لیے آ رہا ہے؟ ہاں، کھاڑنے کے لیے، اس حال میں کہ ان کے جڑ پیڑ سے ان کو اکھاڑ رہی تھی، وہ محاورتاً ترجمہ کر دیا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ حسومن جو ہے نا اس کا ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اس کا ترجمہ عمومی طور پہ وہی ترجمہ ہوتا ہے۔ یہ ایک ترجمہ جو ہے نا یہ کیا ہے لوگوں نے، یہ بھی کیا ہے لیکن یہ ذرا ریئر کیا ہے کہ جڑ پیڑ سے اکھاڑنے کے لیے۔ اچھا، یہ جو حسوم لفظ ہے اس کے اگر آپ یعنی گہرائی میں اتریں، اگر آپ مطالعہ کریں اس لفظ کی ہسٹری کا، تو یہ اس کے 2 معنی جو ہے نا پرائمری معنی ہیں، 2 معنی۔ ایک معنی یہ ہے کہ جب پرانے زمانے میں کوئی بیماری ہوتی تھی یا خون نکل رہا ہوتا تھا اسکن سے، تو اس کو جو ہے نا داغ دیا جاتا تھا، یعنی لوہے کی کو گرم کر کے نا، کسی چیز کو گرم، چھری کو گرم کر کے یا کوئی اور چیز کو گرم کر کے، تو اس کے اوپر اسکن کے اوپر رکھا جاتا تھا تاکہ خون بند ہو جائے، یا کوئی اور اس طرح کی بیماری جو ہے نا اسکن بیماریاں ہوتی تھیں اس کا جو ہے نا سد وبا ہو سکے۔ یہ بعض اوقات بیماریوں، جانوروں کو بیماریاں ہوتی تھیں، اس وقت بھی جو ہے نا یہ داغا جاتا تھا کسی گرم جو ہے نا سلاخ کے ساتھ، لوہے کی سلاخ کے ساتھ، تاکہ جو ہے نا اس کا علاج ہو جائے۔ اس کو کاٹرائز یعنی انگلش میں بولا جاتا ہے یہ لفظ جو ہے نا، کہ جس میں خون جو ہے تاکہ وہ بند ہو جائے یا بیماری کا جو ہے نا وہ علاج ہو جائے۔ اچھا، یہ جو چیز ہے، یہ عمل جو ہوتا تھا یہ بار بار ہوتا تھا، ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک دفعہ ہوتا تھا، بار بار ہوتا تھا، وہیں سے ہی لفظ اٹھا ہے اور اس کا معنی لگاتار ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی اس کا معنی لگاتار، یہ ایک ہے۔ دوسرا معنی جو ہے اس کا وہ ہوتا ہے کاٹنا،
بالکل کسی چیز کو کٹ آف کر دینا، جیسا تلوار کو جو ہے نا حسام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تلوار کو حسام کہا جاتا ہے، کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کاٹ دیتی ہے، یہ اسی حسوم سے حسام بنا ہے وہ تلوار کا، یہ کاٹ دیتی ہے، اور یہاں پہ اس تلوار کے اس معنی میں آیا ہے، کاٹ دینے والی ہوتے ہوئے، کاٹ دینے والی ہوتے ہوئے۔ اچھا، یہ دونوں معنی میں نے کہا استعمال ہوئے۔ اگر ہم جو ہے نا اس کا ترجمہ مسلسل کر لیں تو اس کے اندر ایک قباحت پیدا ہو جاتی ہے، وہ میں آپ کے سامنے کھول دیتا ہوں، لیکن عمومی طور پہ لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ مسلسل کے معنوں میں استعمال کیا ہے۔ جب مسلسل کا کریں گے نا، مسلسل کا ترجمہ کریں گے تو یہ کس کے ساتھ جڑ جاتا ہے؟ سب آل عالیوں و سمانیہ کے ساتھ، اس کے ایڈجیکٹو کے طور پہ جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، یعنی مسلسل کتنے دنوں کے لیے؟ 7 راتیں اور 8 دنوں تک جو ہے نا مسلسل کا لفظ آ جاتا ہے۔ یہ اگر فرض کیا کہ مسلسل کا لفظ نہ بھی ہو تو سخر علیہم سبع لیال و ثمانیہ اٹ سیلف بھی بتا رہا ہے، رات اور دن کا جو تسلسل ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ کنٹینیوٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور سخرہ کا علیہ کا لفظ جو ہے نا وہ خود بتا رہا ہے کہ یہ امپوز کیا گیا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ درمیان میں ان کو کوئی وقفے دیے گئے ہوں۔ اور اس کے بعد جب ہم اس کا ترجمہ لگاتار کر لیتے ہیں تو یہ پوری جو آیا ہے، جو آیا نمبر 7 ہے، وہ ہمارے سامنے کوئی مقصد نہیں لے کے آتی، وہ ڈسکرائب کر رہی ہے، ڈسکرپٹیو تو ہو جاتی ہے لیکن نتیجہ نہیں بتا رہی کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی یہ کہ 7 راتیں اور 8 دنوں تک ہوا چلتی رہی، اس نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا اس پوری آیا کے اندر۔ لیکن یوں ہی ہم حسوم کا ترجمہ جو ہے نا کاٹنے والی ہوتے ہوئے کر لیں تو یہ حسوم اس کا نتیجہ جو ہے نا ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جڑ پیڑ سے کاٹنے والی ہوتے ہوئے، ان کا خاتمہ کرنے والی ہوتے ہوئے، ان کا جو ہے نا کلا کما کرنے کے لیے جو ہے نا یہ ہم نے 7 راتیں اور 8 دن جو ہے نا یہ کام کیا۔ تو اس طریقے سے حسوم جو ہے نا وہ زیادہ ہمیں ایک نتیجہ بتا رہی ہے، اس کا مقصد بتا رہی ہے۔ اچھا، اس کے بعد حسوم جو ہے یہ پھر اسی حسوم کا نتیجہ ہے جس کو آگے کھولا ہے، یعنی ادروائز جو ہے نا اگر یہ مسلسل کریں گے تو آگے نتیجہ جو کھولا ہے وہ بھی کلیئر نہیں ہوتا۔ فطر القوم فی حسرآ، یہ اسی کاٹ کا نتیجہ تھا کہ جس کے نتیجے میں تم دیکھو اس قوم کو تو وہ جو قوم ہے وہاں پہ پچھڑے پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ کہ پچھاڑ دینا جس کو ہم کہتے ہیں نا، پچھڑے پڑے ہوئے ہیں۔ پچھاڑ دینا کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کشتی کرتے ہیں تو اس کو جو ہے نا زمین پہ جو ہے نا اس کے دونوں شانوں جو ہے نا لٹا دیتے ہیں، تو وہ اس کو ہم کہتے ہیں نا پچھاڑ دینا۔ جب کوئی بندہ مر جاتا ہے نا تو اس کے بعد زمین پہ گر جاتا ہے، تو وہ جو گرنے ہونے والی جو کیفیت ہے اس کے لیے بھی یہی یعنی یہ لفظ ہے سرآ جو ہے یہ سری کی جمع ہے، یعنی ایک فرد ہو تو اس کو سری اور سرآ اس کی جمع ہے۔ اچھا، فترہ تم دیکھو گے یا تم دیکھتے ہو، یہاں پہ ترا جو ہے یہ آ گیا ہے پھر مضارع میں، پریزنٹ ٹینس میں ہے، جبکہ بات پیچھے کی جا رہی تھی فیوچر ٹینس میں۔ سخرہا یہ فیوچر ٹینس ہے، اس کے بعد ہے اہلکو یہ فیوچر ٹینس ہے، اور یہ دونوں یہ پاسٹ ٹینسز تھے، پاسٹ میں جو ہے بات کہی جا رہی تھی، لیکن ترا کا جو ہے لفظ یہ پریزنٹ ٹینس ہے، اس کو مضارع کہا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پہ اصل میں جو موجودہ لوگ ہیں جن کے سامنے یہ قرآن سنایا جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ تم ذرا اپنی نظریں اٹھاؤ۔ قوم جو ہے نا اس قوم عاد کے لیے کہا جا رہا ہے نا، فترہ کہ تم دیکھو، را سے ہے نا، فتر القوما تم اس قوم، ترا جو ہے نا ترا جو ہے آپ دیکھیں، انڈیویجولز آپ دیکھیں، یہ امیجینیشن میں ہے، یہ امیجینیٹولی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں خود موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ہاں یہ مؤنث کے طور پہ بھی استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر دوسرے معنی بھی تو اس کے ہو سکتے کیا چیز؟ تو پھر یہ قوم جو ہے نا فاعل نہیں ہے، مفعول ہے، تو مفعول ترا آپ نے دیکھنا ہے، تو وہ بھی ہوتا ہے نا مؤنث غائب کے لیے، نہیں وہ مؤنث غائب کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ تب ہوتا ہے جب قوم فاعل ہو۔ اچھا قوم دیکھے، اچھا، ہاں ٹھیک ہے، یہ زبر ہے اس پر، ہاں زبر ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس قوم کو دیکھنا ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے جب اپنے اس قوم کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ اب آپ کو جو مخاطبین ہیں مشرکین مکہ ہے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک ایک کر کے، جس طرح علم ترا کیف ہے اس طریقے سے یہاں پہ آیا ہے فطر القوما کہ تم ان کو دیکھو، یعنی ایک ایک فرد دیکھے کہ یہ جو واقعہ پیش آیا اس کو ذرا ذہن میں لا کے دیکھے، امیجینیٹیولی اس کی چیز کو دیکھے۔ وہ کیا دیکھے کہ وہ قوم جو ہے
وہ زمین پہ گری ہوئی ہے، ایک ایک شخص اس کا شخص جو ہے نا زمین پہ گرا ہوا ہے۔ اب آپ کو یعنی ایک ماضی میں لے جا کے، حال میں کھڑے ہیں، ماضی میں لے کے جا کے ایک واقعہ جو ہے نا اس کو آپ ذرا امیجینیشن میں جا کے تصور کریں، اپنے تصور میں اس چیز کو لے کے آئیں، تو وہ جو قوم ہے اس قوم کا ایک ایک فرد جو ہے نا زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے، کأنہم اعجاز نخل خاویہ، بالکل ایسے ہی ہے، کأنہم ایز دو، یعنی بالکل ایسے ہی ہے جیسے جو ہے نا یعنی کھجور کے جو ٹھونٹ ہوتے ہیں نا، یا نیچے جو تنا ہوتا ہے کھجور کا، نیچے والا جو حصہ ہوتا ہے اس کو آجاز کہتے ہیں، عجز کی جمع ہے۔ یہ کھجور کے جو ہے نا ٹھونٹ وہ تم دیکھو گے کھجور کے خاویہ، جس طرح اندر سے خالی ہوتے ہیں کھجور کے تنے، اندر سے خالی ہوتے ہیں اور ہوا چل رہی ہوتی ہے تو وہ کیسے ادھر ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، کیسے جو ہے نا ان کی موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے ہوا کے اندر جو ہے نا، خالی ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ ادھر ادھر جو ہے نا ظاہر ہے ان کو رول کیا جا رہا ہوتا ہے نا ہوا کے ساتھ، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہیں۔ تو یہ پوری تصویر ہے جو آپ کے ذہن کے سامنے رکھ دی گئی ہے کہ جب یعنی حسومن، یعنی اس طریقے سے اس کے جڑ پیٹ جو ہے نا اکھاڑے گئے ہیں کہ تم اس قوم کو دیکھو گے جیسے کہ جو ہے نا وہ زمین پہ پڑے ہوئے ہوں، اور کأنہم اعجاز نخل، اس کا نیچے ترجمہ کیا گیا ہے جیسے وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں، کھوکھلے تنے ہوں۔ یہاں پہ خاویہ کا ترجمہ کیا کیا گیا ہے، کھوکھلا کیا گیا ہے، یعنی جس کے اندر کوئی چیز نہ ہو، ایمٹی ہو اندر سے کوئی چیز، اس کو خاویہ کہا جاتا ہے۔ خاویہ کا ایک اور معنی بھی ہے، وہ بھی آپ کو ترجمہ مل جائے گا، یعنی نیچے گرے ہوئے ہونا، نیچے گرے ہوئے ہونا، جیسے ہے خاویۃ علی عروشیہا، جیسے کہ کوئی بستی اپنے چھتوں سمیت نیچے گر جاتی ہے تو اس کے لیے بھی خاویہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ خاویہ کا جو پہلا معنی ہے، جو بیسک معنی ہے، وہ اصل ہے کس چیز کا اندر سے خالی ہونا۔ جو دوسرا معنی ہے جو نیچے گرنے کا، یہ تبھی واضح ہوگا جب اس کے ساتھ کوئی اور الفاظ آئیں گے، جس طرح العروشی ہے، یعنی اس کے تحت نیچے گر گئی ہے، یعنی چھت گر گئی ہے، تو العروشی ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ نیچے گری ہوئی چیز کے لیے خاویہ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ ادروائز بائی ڈیفالٹ جو خاویہ کا معنی ہوتا ہے وہ اندر سے چیز جو خالی ہوتی ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو جس طریقے سے یہ امیجری بیان کی گئی ہے، جس طریقے سے وہ واقعہ بیان کیا گیا ہے، جس طریقے سے وہ چیز کو کھولا گیا ہے کہ ان کی لاشیں جو ہے نا کیسی پڑی ہوئی تھیں، جیسے جو ہے نا کھجور کے تنے اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں نا اور ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں، آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے جسم بھی اصل میں اس طریقے سے جو ہے نا اندر سے کھوکھلے ہوں نہ ہوں ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپس میں اس طریقے سے ہوا میں لڑک رہے تھے، کبھی ادھر جا رہے تھے کبھی ادھر جا رہے تھے، آپس میں جو ہے نا ٹکرائے تھے۔ تو یعنی اس پوری تصویر جو ہے نا اس وقت کی تصویر کشی کی گئی ہے جو آپ کے سامنے اس چیز کو رکھ دیا گیا ہے۔ تو حسومن کا جو ہے نا اب یہ چیز واضح ہو جاتی ہے اس چیز سے کہ وہ کیونکہ ان کو نیست و نابود کر دیا گیا تھا، اس کی نیست و نابود ہونے والی جو کیفیت ہے اس کو تمہاری آنکھوں کے سامنے کھولا ہے۔ فطر القوم فی حسرا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ، اسی امیجینیشن میں رہتے ہوئے، اسی ذہن کے اندر جو ذہن کی آنکھ ہے اس کے ساتھ ہی دیکھتے ہوئے ذرا تصور کرو کوئی باقی بچا تھا؟ کوئی بھی نہیں بچا تھا، کوئی بھی بچا نہیں تھا۔ یعنی اصل میں جو بات اوپر کہی گئی تھی، سخر علیہم سبع لیال و ثمانیۃ ایام حسوما، یہ ایک ماضی کا قصہ تھا اور سامعین کے سامنے وہ بات رکھی، اور وہ اس طریقے سے رکھی، ذرا امیجن کرو اس چیز کو، دیکھو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھو اور خود اس چیز کا نتیجہ نکالو، خود اس چیز کا حالانکہ ظاہر جانتے تھے، یہ سارے واقعات کو جانتے تھے، اور تم خود اس چیز کا نکالو، اور اس کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہاں پہ کوئی شخص بھی نہیں بچا تھا، کوئی بھی نہیں بچا تھا، کوئی بھی نہیں بچا تھا۔ یہ ہے یہاں ابھی تک جو چیزیں ہم نے پڑھی ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ چلیں آگے اس کو دیکھ لیتے ہیں۔ آگے ہے وجاء فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات بالخاطیہ، اس کے بعد فرعون اور فرعون سے پہلے کے لوگ، من قبلہ یہ پہلے کے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی فرعون آیا اور اس سے پہلے لوگ آئے۔ پہلے لوگ کون سے آئے؟ ظاہر ہے کوئی اور قومیں آئی ہیں جن کے بارے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ والمؤتفقات، اور خاص طور پہ فرعون سے پہلے کا واقعہ ہے قوم لوط کا واقعہ ہے، جس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے مؤتفقات۔ مؤتفقات یہ جو لفظ ہے یہ الٹی ہوئی بستی کو لفظ کہا جاتا ہے، ویسے اس کا لفظی معنی تو یہی ہوتا ہے مؤتفقہ، جو چیز الٹی ہوئی ہوتی ہے، انورٹڈ ہوتی ہے، اس کو مؤتفقہ کہا جاتا ہے۔ لیکن ہمیں معلوم ہے کہ مؤتفقہ یہ کیا چیز ہے، یہ یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے دور میں وہاں پہ جو بستیاں تھیں، ملٹیپل بستیاں تھیں، اور وہ جب الٹی ہیں تو الٹنے کی کیفیت کو مؤتفقہ کہا گیا ہے۔ یعنی اگر آپ پیچھے دیکھیں تو قوم کا نام لیا گیا ہے، قوم عاد کہا گیا ہے، قوم سمود کہا گیا ہے، فرعون کا نام لیا گیا ہے، لیکن حضرت لوط علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا۔
یہاں پہ بستیوں کا نام لیا گیا ہے. جس طرح پیچھے طاغیہ جو ہے نا یہ ایک آفت کے لیے نام لیا گیا تھا، یا جو ہے نا جس طرح کاریہ اور اس طرح الحاقہ ہے، ایسے ہی ایڈجیکٹو کے طور پہ یہاں پہ مؤتفقات کا لفظ لایا گیا ہے. اور یہ اصل میں جو طاغیہ تھی، جو ہلاکت تھی قوم سمود کے لیے، اس قوم کے لیے کیا تھی؟ مؤتفقہ کی کیفیت ہے. یعنی جو ان کو ان کے اوپر جو ان کی پنشمنٹ دی گئی، وہی پنشمنٹ جو ہے نا ان کا ٹائٹل بن گئی. خاتیہ تو میں قطار سے نہیں بنا؟ میں ابھی تو اس کا ترجمہ ابھی آئیں گے ابھی آ گیا. نہیں اچھا، نہیں باری باری میں. اچھا، مؤتفقاتی یعنی بستیوں کو الٹ دیا گیا، اور بستی الٹی ہوئی بستیوں کو ہی جو ہے نا وہ ڈسکرائب کر رہی ہیں کہ یہ اصل میں قوم لوط کا واقعہ ہے. جو قوم لوط کے اندر جو ہے نا جو پرورژن پیدا ہو گئی تھی اس کو ٹیکل کرنے کے لیے مؤتفقاتی یعنی یعنی اس کو جو سزا دی گئی ہے وہ انورجن، یعنی ان کو جو ہے نا بستیوں کو جو ہے نا وہ بالکل اوور ٹرن کر دیا گیا ہے، ان کو الٹا دیا گیا ہے. تو یہ اس کو ظاہر ہے کہ اس ٹائٹل کے حوالے سے یہ چیز جو ہے نا سامنے آ جاتی ہے. اس کے بعد ہے جا فرعون اور ومن قبلہ. فرعون آیا، اس سے پہلے کے لوگ آئے، اس کے بعد مؤتفقات آئے، اور بالخاتیہ خاتیہ کا جو ہے نا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وربل ناؤن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے. جب یہ وربل ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں سین، گناہ کو کہتے ہیں. اور یہ جرم کو بھی کہا جاتا ہے، اوفینس یا کرائم، اس کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. اچھا، اس کے بعد یہ خاتیہ کا جو لفظ ہے یہ بطور ایڈجیکٹو بھی استعمال ہو جاتا ہے. یعنی کس چیز کا ایڈجیکٹو؟ الفعلۃ الخاتیہ. کیا مطلب؟ یعنی جو سنفل ایکٹ ہوتا ہے نا، اس کو سنفل ایکٹ کو بھی جو ہے نا خاتیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پہ بھی ایک تھوڑا سا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ یہ ہے کہ ترجمے میں اگر آپ دیکھیں گے تو خاتیہ کا ترجمہ انہوں نے گناہ کیے. انہوں نے جرم نہیں کیا نہیں، یہاں تو ترجمہ جرم کیا، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بعض ترجمے میں آپ کو بعض ترجمے ہاں یہاں جرم کیا ہے. بعض ترجمہ میں جب اس کو دیکھیں گے تو وہ کہیں گے گناہ کیا. اب وہ اس کو جمع کے طور پہ لے لیں گے گناہ کیے، وہ تو یہ چیز سے نکل نہیں رہی نا. اگر تو ایڈجیکٹو لینا تو یہ ایک ہی ہوگا، ٹھیک ہے نا، یہ زیادہ نہیں ہوں گے. تو وہ اس میں پھر پرابلم بن جاتی ہے کہ اچھا پھر وہ جب نیچے تفسیر کہیں گے تو وہ کہیں گے اچھا انہوں نے شرک کیا، انہوں نے جو نا یہ کیے، یہ کام کیے، تو یہ اس طرح کے گناہ تھے ان کے، اس طرح کے گناہ تھے. لیکن اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو جا جب آتا ہے تو بھی اس کے ساتھ جب آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے ٹو کمٹ. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ جرم کیا اردو زبان میں، تو یہ بات واضح نہیں ہوتی. کرنا، جرم کرنا جو ہے نا فعل ہو جاتا ہے نا، یہ بات واضح نہیں ہوتی. ایسے ہی گناہ کرنا، تو اس میں بھی جو ہے نا جب عربی زبان میں جا کے ساتھ بھی آتا ہے نا تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹو کمٹ اے سن. ٹھیک ہے نا، ٹو کمٹ اے سن. جب ہم کمٹ COMMIT ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کمٹ جو لفظ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اصل میں جا بی کو جو عربی زبان میں یہ اس کا معنی ہے. اچھا، انہوں نے بالخاتیہ انہوں نے جو ہے نا کیا، ٹو کمٹ کے معنوں میں جو ہے نا اس جرم کو کیا. اچھا، اس کے بعد ایک اور پہلو ہے، یہ الف لام کے ساتھ آ گیا ہے. الف لام کے ساتھ آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے خاص چیز ہے، کوئی خاص چیز ہے. اور یہ تکذیب وہی ہے، کذبت ثمود و عاد بالقاریہ. اب بات واضح ہو گئی نا. یعنی آپ نظم میں رکھتے ہوئے چیز کو دیکھیں گے تو یہ واضح ہو جائے گی، لیکن یوں ہی آپ اس کا ترجمہ جو ہے نا گناہ کر دیں گے تو ساری چیز آؤٹ آف کنٹیکسٹ ہو جائے گی. یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ہے نا بالکل ہی آؤٹ آف وے جو ہے نا چلی جائے گی، نہیں، پھر بھی وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے گناہ کیے وہ جمع کی صورت میں لاتے ہیں نا، حالانکہ جمع نہیں ہے یہاں پہ، اور الف لام بھی آ گیا ہے، تو انہوں نے بھی وہی جرم کیا. اس لیے ترجمے میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں گے تو ترجمہ یہی کیا گیا ہے کہ انہوں نے اور یہی جرم یہی ہے نا، یہ الف لام کا ترجمہ ہے، ادروائز جو ہے نا یہ مفہوم نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، یعنی یہی جرم جو ہے نا کنہوں نے کیا، یہی تکذیب. کس چیز کی تکذیب؟ یہی الخاتیہ کی تکذیب کی ہے. الخاتیہ کی ہی تکذیب ان لوگوں نے کیا، کیونکہ کنٹیکسٹ اوپر یہی ہے. یعنی اسی کنٹیکسٹ میں جو ہے نا جب تسلسل کے ساتھ چیزیں بیان کی جائیں گی تو ایسے ہی ہوگا کہ اس نے تکذیب کی، اس نے کی، اس کے بعد فرعون نے کی، اور فرعون کے پچھلوں نے کی، اور اس کے بعد مؤتفقات میں کی. اچھا، جب میں نے یہ کاریہ کی نہیں کاریہ کا
فاتحہ کی. چلو ہو سکتا ہے سلپ آف ٹنگ جو نا ہو جاتی ہے. نہیں، اچھا میں نے وہ سمجھا کہ وہ کوئی اور چیز ہے جس کو نہیں وہ کاریہ کی ہے. اچھا اس میں سمود اور عاد کا نام لیا گیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ عاد پہلے آتے ہیں سمود بعد میں آتے ہیں، لیکن ترتیب میں یہاں پہ قرآن نے الٹا ہے تھوڑا، یعنی ایک اسینڈنگ آرڈر میں نیچے سے اوپر گیا ہے. پہلے سمود کو رکھا، پھر بعد کو عاد کو بیان کیا. ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہاں پیدا ہو جاتی ہے. پہلے کس کو رکھا؟ فرعون کو رکھا، اور فرعون کے بعد اوپر جانا ہے نا، جس طرح سمود سے ہم عاد اوپر گئے ہیں، ایسے ہی فرعون کے اوپر جانا ہے ہم نے. اس کے لیے فرعون سے پہلے کون سے لوگ تھے؟ من قبلہ، کون کون کے ہو سکتے ہیں؟ لائک حضرت یونس علیہ السلام ہو سکتے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام ہو سکتے ہیں، حضرت لوط علیہ السلام ہو سکتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو سکتے ہیں. موسیٰ کے دور کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہی لوگ آئے اور ان کی قومیں جو نا تباہ و برباد ہوئی ہیں. تو یہ اصل میں اب ترتیب سے ہم اوپر کو جا رہے ہیں. تو من قابلہ یہ بعد میں آنے والے لوگ نہیں ہیں، بلکہ پہلے والے لوگ ہیں. ایک سوال ہے بس. جی یہ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ سے ہی بہت مختصر سے ریفرنس دے دیے ہیں. جی یہ کیوں؟ پچھلی تاریخ واقعات کے بہت ہی مختصر سے ایک جملے میں. ہاں، تو یہ تو آخری جو 7واں جو باب ہے اس کے اندر تو یہ بڑی خاصیت ہے اس چیز کی. یہ تو ایسے ہی ہو. رسولوں کے بجائے ڈائریکٹ قوموں کی بات. ہاں ویسے ہوتا ہے نا کہ یہ رسول آئے، انہوں نے یہ میسج دیا، تو رسول کی بات ہی نہیں ہے، جی ڈائریکٹ قوم اور قوم کے عذاب کی ڈائریکٹ بات ہوئی. میں ابھی اس پہ بھی آتا ہوں. ہاں وہ بھی کی وجہ سے نہیں وہ ایک امپورٹنٹ پہلو میں آتا ہوں اس کی طرف. ابھی یہ تھوڑی سی چیزیں نوٹ کر رہے ہیں ہم، نہیں نوٹس کر رہے ہیں ابھی تک، تو ہم پھر آگے دیکھتے کیا ہوتا ہے. نہیں اچھا نہیں میں ابھی بتاتا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں، یہ نہیں کہ آگے آیت آ رہی، میں خود بتاتا ہوں خود بتاتا ہوں. اچھا یہ یعنی انہوں نے بھی یہی جرم کیا، اور اسی ترتیب کے ساتھ فرعون سے پہلے میں نے بتایا نا کہ یہ ہے. اسی طریقے سے متفقات، اس میں سے خاص ایک کا نام لے لیا، من قبلہ سے پہلے ایک خاص نام لے لیا حضرت لوط علیہ السلام، اسی ترتیب کے ساتھ. اچھا انہوں نے کیا جرم کیا تھا؟ یہی کذبت ثمود و عاد بالقاریہ، وہی جرم تھا ان کا. اور اس کے بعد خاتیہ کو مزید کھولا ہے فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَابِيَةً. انہوں نے رسول کی نافرمانی کی کس کی؟ رسول کی، رب کے، اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، اور جس کے نتیجے میں اخذہم، اللہ تعالیٰ کی ذات نے پکڑ لیا. اخذتاً ایک پکڑ میں پکڑ لیا، ایک پکڑ میں اخذتاً رابیہ، ایک ایسی پکڑ تھی جو بڑھتی ہی چلی گئی. یہ وہی لفظ ہے ربا جس کو سود کہتے ہیں، اور اس میں جب اضافہ ہوتا ہے تو اسی کو جو ہے نا ربا کہا جاتا ہے، یعنی لون دیا جاتا ہے. تو یہ ربا یاربو کا مطلب یعنی یہ کہ ٹو انکریز، ٹو گرو، اور رابیہ اس کا جس طریقے سے اوپر جو ہے نا یہ ایڈجیکٹیو کے طور پہ آیا، ویسے ہی یہاں پہ آیا ہے. کس کا ایڈجیکٹیو آیا ہے؟ اخذتاً کا ایڈجیکٹیو آیا ہے. اور جب پکڑا ہے تو وہ پکڑ ایسی نہیں تھی کہ وہ فلیٹ تھی، بلکہ وہ بڑھتی ہی چلی گئی اپنی انٹینسٹی میں جو ہے نا انکریز ہوتی چلی گئی. یہ جو اوپر لفظ تھا نا حسوم، اس کا ترجمہ لگاتار کیا گیا ہے. اور رابیہ اس کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھیں تو یہاں پھر ایک کلو مل جاتا ہے کہ جو بھی عذاب آتا ہے وہ اصل میں اس کی انٹینسٹی بڑھتی چلی جاتی ہے، لگاتار اس کے اندر مفہوم خود بلٹ ان ہوتا ہے. تو حسومن جو ہے نا لگاتار نہیں ہو سکتا، یا پیٹ سے چیزوں کو کھاڑ دینے والا ہو سکتا ہے. تو یہ اصل میں جو ارد گرد کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ایسی طریقے سے یعنی قرآن ان کو لے کے آتا ہے کہ وہ چیزیں جو ہے نا آٹومیٹیکلی چیزیں خود کھلنا شروع ہو جاتی ہیں. اچھا ہم لوگ نام استعمال نہیں کرتے، کیا مطلب؟ عورتوں کا نام ہوتا ہے رابیہ. وہ تو عین سے ہوتا ہے، لائبہ ہوتا ہے نا، رائبہ یا کس کی بات ہے؟ ربیہ. وہ ربیہ ہوتا ہے، اچھا لائبہ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں رابیہ. تو بول دیتے ہیں ربیہ. اور ربیہ ہوتا ہے، وہ ایسے ہی ہے. رابیہ بھی ہوتا ہے، رابیہ بصری. تو رابیہ بصری ہے نا. ہاں اور وہ عین والا ہے. ہاں ایک لوگ نام رکھتے ہیں رابیہ. نہیں وہ نہیں ہے، وہ ایسے بول دیتے ہیں. اچھا وہ بول دیتے ہیں، لکھا ہوا رابیہ ہی ہوگا. میرے نظر میں نہیں ہے ایسے. اور رابیہ کا کیا مطلب ہے؟ رابیہ بصری جو ہے، نہیں عربی میں مطلب کیا ہے رابیہ کا؟ ہاں ربا سے نکلا ہے کیا؟ پاسبل ہے بھائی، اس وقت ذہن میں نہیں ہے. اچھا کوئی مسئلہ نہیں. اچھا انہوں نے اپنے رسول کی جو ہے نافرمانی کی. اچھا یہ جو عصو لفظ ہے یہ بھی اصل میں عصا سے ہے، یہ بھی ایسی نافرمانی نہیں ہے کہ آئی گئی بات ہو گئی.
یہ وہ ہے کہ یہ ابلیس کے لیے لفظ استعمال ہوا، پیچھے پڑھائے ہیں، یعنی ایسی نافرمانی جس میں ایک شخص جو ہے نا جان بوجھ کر جو ہے نا یہ نافرمانی کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کے نتائج کیا نکلے ہیں، اور اس کے بعد یہ کام کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ لفظ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، اپنے رسول کی نافرمانی کی، یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو رسول کا لفظ آیا ہے سنگولر، حالانکہ یہاں پہ رسول آنا چاہیے تھا، سنگولر لایا گیا ہے، پلورل نہیں لایا گیا۔ تو سنگولر لانے کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے رسول کی نافرمانی کی، اپنے رسول کی۔ اگر یہاں پہ جمع آ جاتا تو یہ ایک فلیٹ سا جملہ ہو جاتا، کیونکہ فساؤ جمع ہے، اس کے بعد ربی ہم جمع ہے، تو درمیان میں ایک سنگولر لا کے اس کی جو ٹیکسٹ کی انہانسمنٹ ہوتی ہے نا، وہ آٹومیٹیکلی اس کی جو ہے نا ایک جو بلاغت ہوتی ہے لفظ کو بیان کرنے کی، اس چیز کو جو ہے نا کھول کے سامنے آ جاتا ہے۔ رب کی رسول کی، اس وقت کے رب کے رسول کی انہوں نے نافرمانی کی۔ فَأَخَذَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے پھر ان کو پکڑ لیا، اخذتاً پھر سنگولر آیا ہے۔ یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ کس طریقے سے درمیان میں ایک چیز جو ہے نا وہ سنگولر ہوتی ہے۔ فَأَخَذَهُمْ اخذتاً، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پکڑ لیا ہے۔ اخذتاً، یہ جو اخذتاً ہے اس کا خود مطلب ہوتا ہے ایک ہی گرفت، جو تے آخر میں آتی ہے نا، یہ جس طرح لفظ آئی ہے الحاق کا، یہ بھی تے ہے، طاغیہ یہ بھی تے ہے، اور اس کے بعد اخذہ یہ بھی تے ہے، اور یہ جو تے ہے آخر میں یہ ایڈجیکٹو کے طور پہ بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی مؤنث کے لیے ایڈجیکٹو کے طور پہ یہ تے استعمال ہوتی ہے۔ ایک تے جو ہے نا وربل ناؤن کے طور پہ استعمال ہوتی ہے، جس طرح طاغیہ میں نے کہا نا کہ یہ وربل ناؤن تھا، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ایک تے جو ہے وہ سنگل انسٹنس کے لیے بھی استعمال ہو جاتی ہے، جیسے کہ اخذتاً کا مطلب ہے کہ ایک ہی گرفت، اخذتاً یعنی سنگل انسٹنس، آپ سمجھو نا، کسی بھی چیز کی اگزامپل دینی ہو تو اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو جاتا ہے، تے جو ہے۔ تو ایک ہی جو ہے نا گرفت نے آ کے پکڑ لیا، رابیتاً، جو اپنے جو ہے نا انٹینسٹی میں بڑھتی ہی چلی گئی، یہ بڑھتی۔ انٹرسٹنگ جملہ ہے، آپ کے پاس کوئی ایگزامپل نہیں؟ اس کے بعد اگلے جملے میں بھی ایگزامپل آ رہی ہے نا، اچھا ٹھیک، اس کو پھر آپ کہیں گے بعد میں بیان کیا، آگے ہے نہیں 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 نہیں، وہ ہے کہاں ایگزامپل ہے، میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ ہے، ہاں یہ آیہ نمبر 13 میں ہے، فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً، جب جو ہے نا سور پھونکا جائے گا، پھونکا تو ایک ہی جائے گا، لیکن اس کے بعد واحدہ کو پھر جو ہے لایا گیا دوبارہ کو، تو یہ نفخۃً جو ہے نا ایک ہی دفعہ پھونکنے کو کہا جاتا ہے، ایک ایگزامپل، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد جلستاً، جو لفظ بولا جاتا ہے یعنی نیچے بیٹھنا، ایک دفعہ بیٹھنا، ٹھیک ہے نا۔ سجدہ، سجدتاً، یہ بھی ایک ہی دفعہ سجدہ کرنے کہا جاتا ہے لفظ میں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ساری ایگزامپل اسی چیز کے ہیں کہ ایک ایک ایگزامپل کے لیے تے بھی آ جاتی ہے بعض اوقات۔ یہ تھوڑا سا گرامر کا پہلو تھا، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اچھا، یہ جو ابھی آپ نے سوال کیا تھا کہ جو ان میں رسولوں کا نام نہیں لیا گیا بلکہ قوموں کے نام لیے گئے ہیں، ایک پہلو ہے اور سامنے، وہ ہے پیسو کا، فَأُہْلِكُوا، ہلاک کیے گئے۔ کس نے ہلاک کیا؟ اس کا ایجنٹ کا نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ دونوں کے لیے آیا ہے، سمود کے لیے بھی آیا ہے اور عاد کے لیے بھی آیا ہے۔ اس کے بعد سخرہا، یہ پیسو وائس نہیں ہے، یہ ایکٹیو وائس ہے۔ سبع لیالین و ایامن حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ فہل تری لہم من باقیہ وجاء فرعون ومن قبلہ ومؤتفقات بالخاطیہ فعصوا رسول ربہم فاخذہم اخذۃ رابیہ۔ تو یہ اصل میں جو اہلکو تھا، یہ بھی وہ ایجنٹ کو نہیں بتا رہا کس نے قتل کیا ہے، کس نے ختم کیا قوموں کو۔ ظاہر ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیا، فرشتوں نے کیا ہے، لیکن یہ کہ اس کو اس اینگل سے اصل فوکس جو ہے وہ سارا کا سارا ہلاکت پہ آ جائے، فوکس ہلاکت پہ آ جائے، قوم میں رسول نہیں بلکہ اس واقعے پہ آ جائے جو واقعہ اصل میں ہوا تھا، جو اصل میں سزا تھی، وہ چیز ہے جس کو جہاں پہ سامنے لایا جا رہا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، اس کے بعد آگے بڑھیں کہ اِنَّ لَمَّ طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَكُمْ فِي الْجَارِيَّةِ، اسی طرح نوح کو جٹلانے کے نتیجے میں، اب یہاں پہ نوح علیہ السلام کا نام نہیں لیا گیا یا اس قوم کا نام نہیں لیا گیا، پہلے تو یہ آ گیا، فرعون کا آ گیا، فرعون سے پہلے لوگوں کا آیا، اور اس کے بعد مؤتفقات کا آیا، اور یہاں پہ یوں ہی جو ہے نا حملناکم فی الجاریہ، جاریہ ہی کافی تھا، یعنی جاریہ لفظ جو ہے وہ کافی تھا اس آڈینس کو بتانے کے لیے، یوں ہی جاریہ کا لفظ آیا تو یہ تو ایک ہی لفظ تھا، یعنی کشتی میں کس قوم کو اٹھایا گیا ہے، وہ تو نوح علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس لیے اس کو بریکٹ میں نیچے رکھا ہے۔ اسی طرح نوح کو جٹلانے کے نتیجے میں، اسی طرح نوح کو جٹلانے کے نتیجے میں، اب یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہو گئی یہاں پہ۔ ایک اور بات ہے، یہ پیچھے جو پڑھی ہے ہم نے، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، رسول کی انہوں نے کیا کی؟
نافرمانی کی ہے نا، یہ کس پہلو سے کی ہے؟ عمومی طور پہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ رسول کی ہر بات کی نافرمانی کی، لیکن یہاں پہ کس چیز کی تھی؟ کاریہ کی، یعنی وہ جو دعوت رسول نے پیش کی تھی کہ دنیا کے اس دعوت کے نتیجے میں تمہیں عذاب آ جائے گا، تو وہ کاریہ کی جو ہے نا انکار ہوا تھا۔ یعنی یہ ہم کیسے سمجھ رہے ہیں؟ یہ اس پورے کنٹیکس سے سمجھ رہے ہیں۔ یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ کیسے آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہے نا رسول کی نافرمانی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ بات عموم میں کہی گئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عموم میں کہی گئی ہے۔ یعنی ان کی دعوت کے 10 پہلو بھی ہو سکتے ہیں، ہر پہلو کا انہوں نے انکار کیا، یہ بھی ہو سکتا ہو، لیکن یہاں پہ ہم جو چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسی چیز کو تو ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے، اسی چیز کو تو ہائی لائٹ کرنا تھا۔ وہ ہائی لائٹ یہ کیا کہ انہوں نے جو قیامت کی دعوت پیش کی تھی کہ تمہیں جو ہے نا کل کو بڑی قیامت آنی ہے، اس کے لیے تیاری کرو، اور اگر نہیں کرو گے تو اسی دنیا میں تمہارے اوپر قیامت آ جائے گی، اسی چیز کا انکار ہوا ہے، تو یہ چیز پرومیننٹ ہو جاتی ہے۔ وہ سب یہ اس کا بڑا اچھا پچھلے والے سورہ کے ساتھ بھی یہ لنک ہو جاتا ہے نا۔ میں ابھی ادھر بھی آتا ہوں، ادھر بھی آتا ہوں، یہ ختم کرنے کے بعد آیت نمبر 12 تک جو ہے نا، یاد رکھے نہیں یار یہ مجھے خود ہی یاد رہتا ہے، خود ہی یاد رہتا ہے۔ اچھا، جب ہم نے نیچے ترجمہ اگر آپ دیکھیں تو ترجمہ کیا گیا ہے کہ اسی طرح نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں، نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں، یعنی یہ اصل میں کس چیز سے لنک کرتا ہے؟ یہ ہے فعصوا رسول ربہم، اسی سے لنک کیا، اور اسی کو جہاں بریکٹ میں رکھا ہے، اس طرح نوح کو جھٹلانے کے نتیجے میں جب طوفان اٹھا اور پانی حد سے گزر گیا۔ اب یہاں پہ ہسٹری بیان کرنا مقصود نہیں تھی، جو لاسٹ مومنٹ پہ جو کچھ ہوا ہے وہ چیز جو ہے نا یہاں پہ ریکارڈ کی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ تغلما، پانی جو ہے نا وہ طغیانی میں آ گیا ہے، اور یہ وہی پانی اسی طریقے سے آیا ہے جیسے یہاں پہ بالطاغیہ کا لفظ آیا تھا۔ بالطاغیہ یہاں پہ ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے، اور یہاں پہ طغا فعل استعمال ہو گیا ہے، تو یہ اصل میں وہی سرکشی ہے، اسی طریقے سے جو ہے نا وہاں پہ کیا تھا؟ وہاں پہ آسمانی بجلی تھی سمود کے لیے، اور قوم عاد کے لیے ہوائیں تھیں، سرسر جو ہے نا وہ تھی، ہوائیں تھیں، وہ بھی طغیانی میں سرکشی میں آ گئی تھیں۔ یہاں پانی ہے، یہ سرکشی میں آ گیا ہے۔ ان لما تغل ماء حملنکم فی الجاریہ، اور جب پانی سرکشی میں آیا ہے تو ہم نے تم کو اٹھا لیا تھا، تم کو اٹھا لیا تھا۔ یہ جو حملنکم کم آ گیا نا، یہ اب یہاں آڈینس خود جو ہے نا شامل ہو گئے ہیں، مکہ کے لوگ خود شامل ہو گئے ہیں۔ اٹھایا تو کس کو تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے، پیروکار تھے، ان کو اٹھایا تھا۔ ان کو جو قوم مکہ کے لوگ ہیں ان کو تو نہیں اٹھایا تھا، لیکن قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم کو اٹھا لیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم انہی کی اولاد ہو، تم بھی انہی آڈینس کی طرح ہی ہو، یا تم بھی انہی آڈینس طرح کے، اے بنی انسان تم بھی ہاں۔ لیکن اس کو عمومی طور پہ جو ہے نا ایسے لیا سب لوگوں نے کہ اولاد ہے۔ ان کی اولاد، ان کے اولاد ہوتے ہوئے کہ آگے جو نسلیں چلی ہیں، حضرت نوح علیہ السلام سے آگے جو نسلیں چلی ہیں، اور ان میں سے جو ہے نا تم بھی ہو، ہم نے تم کو اٹھا لیا تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ ایک اور پہلو سامنے آ گیا ہے کہ اگر تمہیں اٹھا لیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو قوم تھی نوح علیہ السلام کی، اور جو بچ گئے اور جو کشتی میں بیٹھے تھے بچ گئے تھے، تم انہی کی اولاد ہو، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے ایک کرم فرمایا تھا، رحم فرمایا تھا۔ وہ کیوں فرمایا تھا؟ کہ رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، تمہارے آباء و اجداد رسول کے ساتھ کھڑے تھے۔ تمہارے آباء و اجداد رسول کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، اور تمہیں بھی اب تمہارے درمیان رسول آ گیا ہے، تو تمہیں بھی اسی طرح رسول کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور کشتی میں بیٹھ جاؤ، کشتی میں بیٹھ جاؤ۔ یہ بلاغت ہے، جس طرح وہ کشتی میں بیٹھ کے بچ گئے تھے، تم بھی جو ہے نا اسی طرح کشتی میں بیٹھ کے جو ہے نا بچ جاؤ۔ تم بھی اس وقت تمہاری کشتی جو ہے نا ہچکولے کھا رہی ہے، ہچکولے کھا رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں تم بھی جو ہے نا اسی طریقے سے ہلاک ہو جاؤ گے۔ اگر تم اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، اس اللہ کے رحم میں آنا چاہتے ہو، اللہ کی رحمت میں آنا چاہتے ہو، اور اللہ کے فضل میں آنا چاہتے ہو، تو اسی طرح اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، اسی طرح اس کشتی میں۔ اور اس کے بعد جو ہے نا حملنکم فی الجاریہ، کشتی میں تمہیں جو ہے نا ہم نے اٹھا لیا تھا۔ حملہ جو کہ لفظ ہوتا ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے یعنی ٹرانسپورٹ کے لیے جو چیزیں کسی شپ پہ رکھی جاتی ہیں نا، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حملہ کا۔ ہم نے تمہیں اٹھا لیا تھا وہاں پہ، یعنی یہ کہ ہم نے تمہیں اٹھا کے، اس کے بعد فی آیا ہے، یعنی تمہارے آباء و اجداد اگر بچے تھے تو کیوں بچے تھے؟ جاریہ کی وجہ سے بچے تھے، جاریہ کے اندر آ گئے تھے نا۔ اس کے بعد تو طوفان ہی طوفان تھا، یعنی اس دعوت کے نتیجے میں جو انہوں نے قبول کی تھی، وہ قبول کرنے کے نتیجے میں ایک محفوظ جگہ پہ آ گئے تھے۔ تم بھی ایک آپ اس طریقے سے محفوظ جگہ پہ آ جاؤ اور اس چیز کو قبول کر لو، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک دوسرا پہلو ہے، یعنی جو پیچھے جو چیزیں بیان ہوئی ہیں وہ ساری ہلاکت اور ہلاکت کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں، اور قرآن مجید ایک خوبصورت طریقے سے بلاغت کا ایسا نقطہ لے کے آتا ہے کہ دوسرا پہلو، رحمت کا پہلو بھی سامنے آ جاتا ہے۔ تو یہی سوچ رہا
ہاں کہ پیچھے ہلاکت ہلاکت اور ہلاکتیں ہی جو ہے نا ڈھیر لگے جا رہے ہیں، لیکن درمیان میں جو ہے نا ایک ہوا کا جھونکا آتا ہے، ان لما تقل ماؤ حملناکم فی الجاریہ۔ یہاں خوبصورت بات یہ ہے کہ یہاں قوم نوح کو جو ہے نا تباہ ہوتے ہوئے نہیں بتایا گیا، بلکہ مثبت پہلو کو بتایا گیا۔ لما طغى الماء، یعنی تغل ماں پوری کہانی بتا دیتا ہے کہ دوسرا سائڈ تو تباہ ہو گئی، ہلاکت ہو گئی، لیکن حملناکم فی الجاریہ، اس چیز پہ بھی غور کرو کہ میرا دوسرا پہلو بھی ہے، رحمت کا پہلو بھی ہے، اس رحمت کے پہلو میں آ جاؤ، طغیانی میں نہ ہو، طغیانی میں نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں یہ لازمی ہے، کیونکہ میری سنت ہے، ظہور تو ہو ہی جانا ہے اس قیامت کا اس دنیا کے اندر۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَّهَا أُذُنٌ وَعِيَّةٌ۔ اور اس کے بعد یہ میں نے سب کچھ کیوں کیا، یہ سب کچھ کیوں کیا، اب اس کا سبب بیان ہو رہا ہے، وجہ بیان ہو رہی ہے کہ میں نے یہ اس مقصد کے لیے کیا۔ نجعلہا، کس کو بناؤں؟ میں اس پورے واقعے کو، اس کشتی کے پورے واقعے کو بناؤں، لکم تذکرتن، تمہارے لیے ایک یاد دہانی، ایک نصیحت۔ تذکرے کا مطلب ہوتا ہے کہ کس چیز کو نصیحت کرنا، یاد دہانی کروانا، بار بار کرنا، اس کے اندر ریپیٹیشن جو ہے نا لازمی ہے، اس کی یہ ساری چیزیں جو ہے نا، تاکہ جو ہے نا یہ جو واقعہ ہوا تھا یہ آئندہ آنے والے نسلوں کے لیے، قوموں کے لیے ایک تذکرہ ہو۔ وَتَعِيَّهَا اُذْنٌ وَعِيَّةٌ، اور نیچے ترجمہ کیا گیا ہے کہ اس سرگزشت کو تمہارے لیے نصیحت بنا دیں، اور یاد رکھنے والے کان اس کو سنیں اور یاد رکھیں، سنیں اور یاد رکھیں۔ یہ تعیہ کا ترجمہ کیا گیا، سنیں اور یاد رکھیں۔ جو تعیہ کا لفظ جو ہوتا ہے وائیہ، یعنی اس سے جو بنتا ہے اس کا ماضی کا جو فعل بنتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے سننا، سمیہ، حفیظہ، یاد کرنا، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، کس چیز کو سن لیا اس کو یاد کر لیا، دو لفظ ہیں۔ یہاں پہ نہ ہی سمیہ استعمال ہوا ہے نہ ہی حفیظہ استعمال ہوا ہے، بلکہ وائیہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ اصل میں جو انٹرنل آپ کے اندر ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے نا، آپ نے انفارمیشن لی، باہر سے انفارمیشن لی، اور اس کے بعد آپ نے ابزارب کیا، اس کے اندر کو نتیجہ اخذ کیا، اور اپنے اندر جنا محفوظ کر لیا کل کو یادداشت کے لیے، یہ اصل میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سمیہ اور حفیظہ جو ہے نا یہ خارج کے لفظ ہیں، اور تعیہ جو ہے نا یہ آپ کا اندر کا لفظ ہے، اندر کا لفظ ہے، یعنی آپ نے اس کو انٹرنلائز کر لیا، ایک واقعہ ہوا، آپ نے سنا، اور سننے کے بعد جو ہے نا اس کو آپ نے محفوظ کر لیا، اپنے دل و دماغ میں محفوظ کر لیا۔ یہ جو واقعہ میں سنایا، اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ میں سنا رہی ہوں، لِنَجْعَلَهَا، تاکہ میں اس کو بنا دوں تمہارے لیے یاد دہانی۔ اچھا، یہاں پہ بعض جو ہے نا تفسیروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہا جو ہے نا یہ پروناؤن ہے، یہ جاریہ کے لیے استعمال ہوئی ہے، جاریہ کے لیے استعمال ہوئی ہے۔ اس میں کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اگر یہ جاریہ کے لیے استعمال ہوئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب یہ قرآن مجید نازل ہے، جی تھوڑا سا اس پوائنٹ پر جانے سے پہلے جی جی، الفاظ کے تھوڑے سے معنی سب یاد ہے آپ نے، اذن واعیہ، ہاں ہاں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اذن جمع ہوتی ہے نا کانوں کی، کان اس کو سنیں، کان وہ سنیں جو اس کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اچھا، وائیہ جو ہے نا یہ اسی کا ایڈجیکٹو ہے، تعیہ کا جو پیچھے جو لفظ معلوم اسی کا وائیہ جو ہے نا ایڈجیکٹو ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سننے کے بعد اس کو انٹرنلائز کریں، پروسیس کریں، سمجھیں، نتیجہ نکالیں، اور اپنی یادداشت میں اس کو محفوظ کر لیں۔ وائیہ کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ ایک لفظ ہوتا ہے ویاعن، برتن، اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، تو برتن کے ہاتھ کنٹینر ہوتا ہے نا، اس میں بھی کوئی چیز اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے، پانی ڈالیں گے تو محفوظ ہو جائے گا نا، ٹھیک ہے نا۔ تو اذن وائیہ وہ کان جو سنیں اور اس کے بعد اس بات کو اپنے اندر محفوظ کر لیں۔ تو یہ جو آپ جملہ جب بول رہے ہیں کہ کان جو سنے، وہ سنے والا وہ کان کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہاں، کیونکہ وہ ظاہر ہے سننے والا کام تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں بولا یہاں، ہاں، اس کی جگہ واعیہ بول دیا۔ وائیہ یہ اس کا ایڈجیکٹو ہے کانوں کا، یہ سننے کا ایڈجیکٹو ہے یا کانوں کا ایڈجیکٹو؟ کانوں کا نا، کانوں کا ہے۔ اچھا، یہ جو اذن کا لفظ ہے نا، یہ اس کے لیے کنایتن استعمال کیا گیا ہے۔ کنایتن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی کو گاڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کا کیا فوری طور پہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ فوری طور پہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ سواریاں لے کے جو نا، کوئی بھی اسکول کی بات ہو تو اسکول کی جو ہوتی ہے نا، تو آپ کے ذہن میں ہوگا یہ بچوں کو لے جانے کے لیے، ٹرانسپورٹ کے لیے۔ یہ اصل میں جب بس کا لفظ بولا جائے گا تو آٹومیٹیکلی وہ چیز آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ جب بس کا لفظ بولا جائے گا تو اس کے اگر اس کے اوپر بچوں کے نشان لگے ہوئے ہوں گے تو کہیں گے اسکول کی بس ہے، بچوں کی ٹرانسپورٹ، پوری اسٹوری ذہن میں آ جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ کھانا ذہن میں نہیں آئے گا، ہاں؟ اور چیز نہیں آئے گی، سوری کیا کہا؟ کھانا ذہن میں نہیں آئے گا، کھانا کچن کے ساتھ۔ نہیں نہیں، ایسے ہی ہے۔ ایسے ہی جب ہم ٹرف کی بات کرتے ہیں
ٹرف کی یہ جو ہوتا ہے گھاس ہوتی ہے اس کی بات کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں فوری چیز کیا آتی ہے؟ یعنی کھیل کے میدان کے حوالے سے جو ٹرف لفظ فوری کیا آتا ہے؟ کرکٹ آتی ہے یا جو ہے نا ہاکی آتی ہے، کھیل کی کوئی چیز آتی ہے نا آپ کے ذہن میں، ٹھیک ہے؟ گھوڑے کی چیز، آج کا گھوڑا یہ نا، کل کو پرانے زمانے میں گھوڑا ہوتا تھا تو اس کے لیے جب فوری طور پہ ذہن میں کوئی چیز آتی تھی، گھوڑا آیا، کوئی سوار ہوگا، سواری کی جاتی ہے نا. تو یہ اصل میں کان کا نام لے کے اصل میں یہ انسان کا جو ہے نا معاملہ کیا گیا ہے کہ ان کانوں کے لیے، یعنی ان انسانوں کے لیے جو واقعی جو ہے نا سنتے ہوں اپنے کانوں کے ذریعے سے اور اس کو بات کو محفوظ کر لیتے ہوں. اور اس کے بعد تغیہ کا کیا مطلب ہے؟ تعیہ اس کا یعنی یہ اس کا ورب ہے نا، اسی کا وائیا کا، یہ اس کا ورب ہے، اس کا ورب ہے، وہ اس کی ایڈجیکٹیو ہے، وہ اس کی صفت ہے. جی. جس طرح ہم لسن بولتے ہیں، ہاں جیسے یا تو ہیئر ہوتا ہے کہ ہم نے سن لیا، ہماری بات ہے سن لی، listen کا to، مطلب ہے کہ آپ نے اٹینٹیولی سنی اور اس کو سمجھ لی اور ہاں. لیکن اس کے اندر جو ہے نا یہ اس سے بھی آگے بڑھ کے ہے. یہ جو وائیا کا لفظ ہے یا تعیہ کا جو لفظ ہے، یہ لسن سے بھی اگلی سٹیج ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر اس کے بعد جب آپ لسن بھی کر لیتے ہیں تو اس کو بھی آئی گئی کر دیتے ہیں. وہ اٹینٹیولی سن لیا، اس کے آئیے گا، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی ہو گئی، ایسی صبح شام تسبیح پڑھی جا رہی ہے اسی کی. یعنی اس طریقے سے جو ہے نا وائیا کا جو ہے نا وہ تعیہ یعنی وہ اس میں آتا ہے. اچھا، تذکرہ بھی اسی طرح کا لفظ آ گیا ہے. تو یہ اصل میں یہ سارے لفظ مل کے کہنے کا مقصد یہ ہے تو پھر یہ جو لنجعلھا ہے، ہم، اس میں جو ہا ہے یہ کس کی طرف ہے؟ میں ہا جو ہے نا میں بتا رہا تھا کہ بعض لوگوں نے کشتی کی طرف لیا ہے، کشتی کی طرف لیا ہے تو اس میں پرابلم یہ بن جاتا ہے. تو جب مخاطبین یہ مشرکین مکہ ہیں ان کے سامنے تو کشتی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کے اندر یہ پرابلم بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد اصلاً یہ کیا چیز ہے، یہ اس پورے واقعے کی طرف ہے. بچا لینے کی. ان لما تغل ماؤ، ایک واقعہ یہ ہے جس میں پنشمنٹ دی گئی، تغل ماؤ پنشمنٹ دی گئی، حمل ناکم بچا لیا. تو بچانے اور تباہ کرنے کی جو پوری سٹوری ہے یہ ہا اس کی طرف ہے. اور قرآن مجید کے اندر اس طرح کی بے شمار مثالیں مل جاتی ہیں کہ یعنی نام تو لیا کشتی کا، لیکن اس کا جس طرح میں نے بھی نام تو لیا بس کا، لیکن اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ سواری. نام تو لیا کشتی کا، ہاں کشتی کے لیے آ گئی، لیکن اصل میں یہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے؟ جو کشتی کے ذریعے سے جو ہے نا قوم کو تباہ و برباد کیا گیا اور بچا لیا گیا ہے، ان کو جو ہے نا ہاں اس کی طرف آیا ہے. یہ سوال ویسے ابھی تک قائم ہے کہ یہ اتنے چھوٹے چھوٹے ضخیم قسم کے جملے، یہ ہاں تو یہ تو اصل میں جب آپ یہ آخری جو چیپٹر ہے نا یہ آپ سمجھ جاتے ہیں نا تو قرآن مجید کی جو اسلوب ہے نا وہ یہ ہے بڑا پیچیدہ ہے، بہت پیچیدہ ہے. آخری چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہیں اور لٹریری سٹائل اس کے اندر ایسا گندا ہوا ہے، ایسی بلاغت ہے اس کے اندر کہ بڑا مشکل ہوتا ہے چیزوں کو جو ہے نا گرفت میں لے کے آنا. اس سے تو یہ بھی لگتا ہے کہ جو لوگ سن رہے ہیں ہاں ان کو پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہے، تو ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، بس وہ صرف اشارے کر رہے ہیں، اشارے کر رہے ہیں، جملے بڑے خوبصورت ہیں. جملے خوبصورت ہیں، ایسے ہی ہے، درست ہے، ٹھیک ہے. اچھا یہ یعنی ابھی تک یہ ساری چیز. اچھا اب آپ اگر اس میں دیکھیں تو پھر یہاں پہ ایک ترتیب کا پہلو ہے بڑا امپورٹنٹ. اب جب حضرت نوح علیہ السلام کی جہاں آ کے واقعہ بیان کیا ہے تو یہ ترتیب دیکھیں کس قدر خوبصورت ہے. سمود اور عاد اسینڈنگ آرڈر ہے، نیچے سے اوپر ہے، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد پھر دیکھیں فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات، پھر اسینڈنگ آرڈر ہے. یعنی اس سیٹ میں اسینڈنگ آرڈر ہے. پہلے جو سیٹ تھا وہ سمود اور عاد کا سیٹ تھا. اگلے سیٹ میں جا کے دیکھا تو ہم نے فرعون ومن قبلہ والمؤتفقات، یہ ایک اور سیٹ بن گیا دوسرا. اس کے بعد جب ہم آگے بڑھے ہیں تو کس کا ذکر آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا. اب یہ سپر سیٹ میں اس کو دیکھیں، اب آپ اس کو کس میں دیکھیں؟ سپر سیٹ میں دیکھیں. وہ کیسے؟ نوح علیہ السلام سب سے سٹارٹ میں، سب سے سٹارٹ میں. تو یعنی ان تمام واقعے کی جو ہے نا پوری کی پوری اگر آپ کہہ لیں کہ اس کو کسی ایک واقعے میں آ کے کنڈینس کر دیا ہے تو آئے نمبر 11 اور 12 ہے. یہ بھی ایک بلاغت کا پہلو ہے، یہ بھی ایک بلاغت کا ایک بڑا خوبصورت پہلو ہے. اچھا اس کے بعد ایک سوال کیا تھا آخری جو اس کو ٹیکل کرتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں لیاز صاحب نے. یہ جو سزائیں بیان ہوئی ہیں کہ ہم نے تمہاری سرکشی کو جو ہے نا ہم نے کیسے ٹیکل کیا؟ بالطاغیہ، عاد کی سمود کی طاغیہ کے ساتھ اور عاد کی سرسرین آتیہ کے ساتھ، ریحن سرسرین آتیہ. اس کے بعد فرعون ومن قبلہ بالخاطیہ، انہوں نے بھی یہی جرم کیا. اور اس کے بعد اخذت الرابیہ، جتنی بھی سزائیں آتی رہیں وہ ہم نے ایسی گرفت میں پکڑا کہ وہ بڑھتی چلی گئی. ان پہ جو سزا آئی ہے وہ کیا سزا آئی ہے مشرکین مکہ پہ؟ یہ تو سورۃ میں پڑھ آئے ہیں.
اس کے لیے سورہ حدید میں بتایا گیا کہ تمہارے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے. اچھا یہ بڑی مزے کی بات ہے. یہ میں نے پہلی ان انزلنا میں بتا دیتا ہوں یہ آپ کے نہیں سامنے صحیح ہے، آپ کی بات صحیح ہے. پہنچ گئے آپ وہاں پہ. ہاں تمہارے لیے ہم نے لوہا اتارا ہے. تو یہ لوہا کا مطلب کیا ہے؟ تلواریں ہیں، جس کو تو پڑھائے تو یہ جتنا کچھ بھی ہیں. کہ ہمارے علماء آج کے جو نئے ینگ علماء ہے وہ تو کچھ اور مطلب اس کا وہ تو یہ لیتے ہیں کہ ہمیں زبردستی اسلامی نظام قائم کرنا ہے، تلوار کے ذریعے سے کرنا ہے، وہ اس کا مطلب یہی لیتے ہیں. یہ بڑا اہم پہلو ہے حدیث میں، اس کو نوٹ نہیں کیا میں نے، یہاں سے دیکھ لیتے ہیں. یہ ہے جی سورہ حدید، یہ آیت نمبر ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ. اسی لوہے کے ساتھ کون ہے جو اٹھتا ہے اللہ کی مدد کرتا ہے، وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ. ٹھیک ہے. لقد ارسلنا رسولنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد. اس کا جو ہے نا اگر آپ جائیں سورہ حدید جو ہے یہ ہے آیت نمبر 57 اور 25. 57 اور 25 آیت نمبر 45 میں جا کے دیکھیں. یہ ہے جی یہ جہاد پہ معترض ہیں، انہیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے رسولوں کو صاف اور واضح دلائل کے ساتھ بھیجا ہے اور ان کے ساتھ اپنی کتاب یعنی مزال نازل کی تاکہ لوگ حق و باطل کے معاملے میں ٹھیک انصاف پر قائم ہو جائیں. اور لوہا اتارا جس میں بڑی قوت ہے اور لوگوں کے لیے دوسرے فوائد بھی ہیں. لوہا اتارا میں جو ہے نا اگر آپ دیکھیں نیچے تو یہ ہے لوہا زمین سے نکلتا ہے، لیکن اس کے لیے اصل انزلنا ہم نے نازل کیا کا لفظ استعمال ہوا. استاد امام لکھتے ہیں یہ اسی طرح کا استعمال ہے جس طرح چھپائیں کے پیدا کیے جانے کے یہ لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے. مقصود اس سے ایک طرف تو اس عنایت خاص کی طرف توجہ دلانا جو انسان کے اندر انسانوں کے بہبود کے لیے مضمر ہے، دوسری طرف یہ ہر چیز اصل کے منبع مصدر کا سراغ دینا ہے. کوئی چیز کہیں سے حاصل ہو لیکن حقیقت میں وہ نازل خدا کی طرف سے ہوتی ہے. جب تک خدا اس کی نظر اس پر پہلو نہ ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی صحیح قدر نہیں کرتا. اچھا اس کے بعد ہے اس میں، اور یہ اس لیے اتارا اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے اتمامی حجت کے بعد ان منکرین کے لیے ان کے ذریعے سے سزا دی جائے اور اس طرح اللہ ان لوگوں کو الگ کر لے جو اس کو دیکھے بغیر اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ورنہ کچھ نہیں کہ اللہ بڑی قوت والا بڑی زبردست ہے. تو یہ یعنی اس سینس میں یہ جب جائیں گے اس جگہ. ہاں جی پہلو ہے، صحیح ہے. تو یہ اسی کے ساتھ آج کا یہ اچھا اس کے ساتھ ایک اور چھوٹی سی چیز ہے میں آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں، ورنہ وہ اگلی جو ہے نا اس میں اگلی طرح جائے گی، بس 1-2 منٹ لگیں گے زیادہ نہیں. اچھا اس میں یہ جو پہلو ہے یہ اگر آپ دیکھیں سورہ ملک اس میں ایک خاص پہلو تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. یہ اللہ کا انہوں نے انکار کر دیا ہے، تو اس کا مطلب ہم نے یہ لیا تھا کہ قیامت کا انکار کر دیا ہے. جب ہم یہ یہاں پڑھ رہے تھے تو اس وقت اس کو ہم نے اس اینگل سے سمجھا تھا کہ یہ قیامت کا انکار ہے، یعنی قیامت کا مطلب یعنی اللہ کا عدل کا انکار کر دینا، اور یہ کفر بربہم عذاب جہنم ان کے لیے یہ ہے کیونکہ انہوں نے قیامت کا انکار کر دیا ہے تو ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے. اس کے بعد آگے یہ دیکھیں یہ اسی سورہ کے اندر یہ کہا گیا کہ انہوں نے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. اس کے بعد یعنی مختلف قسم کی جو ہے نا دلائل پیش کیے گئے یونیورسل اور افاقی اور انفسی، اور اس کے بعد انہوں نے انکار کر دیا ہے. اس کے بعد یہ کہا کہ انہوں نے اس کا بھی انکار کر دیا جو رسولوں کے دوروں میں جو ہے قیامت آتی رہی ہے. فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ اور وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَيْفَ نَكِيرٌ. اس کے بعد اگلی سورہ میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ یہ کہا جاتا ہے، یہ قیامت کی پوری بات سنائی جاتی ہے، اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ النَّعِيمِ. اور اس کے بعد کہا گیا ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اب ان میں آہستہ آہستہ اس دنیاوی عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں، اس عذاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اب اس کے بعد اگلی سورہ کے اندر جو ہے نا اصل میں اس کا ماضی سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ ان کو ہم نے کیسے جو ہے نا استدراج کے ساتھ وہاں پہ لے گئے تھے کہ جہاں ان کو عذاب آ گیا تھا، اور تم نے کیونکہ انہوں نے بھی انکار کر دیا تھا اور تم نے بھی انکار کر دیا گیا ہے اسی انکار کا، اسی یعنی قیامت کا. تو یہ پہلو ہے جو سامنے رہنا چاہیے، بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اسی کے ساتھ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار پھر حاضر ہوں گے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. شکر صاحب. جزاک اللہ خیر.